इस वक्त ये मनाजिर आप देख रहे हैं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ यहाँ पर मौजूद होंगे और वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार भी उनके हमरा हैं। वज़ीर आज़म और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल माहिदे के हवाले से ये तकरीब दस्तखत की ये तकरीब है जिसके मनाजिर आप देख सकते हैं। IMF से जैसा कि आप जानते हैं कि स्टाफ लेवल माहिदा पाकिस्तान का हो गया है, इसका बाकायदा तौर पर ऐलान नहीं किया गया था अभी तक। हुकूमत पाकिस्तान और IMF के दरमियान माहिदे पर दस्तखत की ये तकरीब है जिस पे वफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार भी मौजूद हैं, मरियम औरंगज़ेब भी हमरा हैं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के और IMF हुक्काम जिनकी जानिब से दस्तखत किए जाने हैं इस माहिदे पर वो भी मौजूद हैं। ये तकरीब के लाइव मनाजिर इस वक्त आप देख सकते हैं। IMF के साथ 9 माह का ये स्टैंड बाई माहिदा है जो तय पाया है हुकूमत पाकिस्तान का, और इसमें कुछ शराइत हैं, कुछ टैक्सेस मज़ीद सख्त किए गए हैं और MD IMF की जानिब से इस बात को सराहा भी गया कि पाकिस्तान ने हालिया माहिदे के लिए जो इक़दाम उठाए हैं अभी बजट में वो भी सराह रहे हैं वो, और उनकी जानिब से कहा गया है कि आइंदा भी इन चीज़ों को देखना होगा। पाकिस्तान को जो दरपेश हैं मौशी चैलेंज, उन पर से भी पाकिस्तान को कम करने के लिए उनको खातिर खा इक़दाम भी उठाना होंगे। लेकिन इससे हुआ ये है कि पाकिस्तान में पेट्रोलियम लेवी के हवाले से भी टैक्सेस में इजाफा हुआ है और इस वक्त वज़ीर आज़म की जानिब से गुफ्तगू की जा रही है। सहाफ़ी भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज ईद के दूसरे दिन आप यहाँ पर अपनी निजी मुसरफियात को छोड़कर यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं, तो मैं अपनी तरफ से और अपने तमाम अपने कॉलीग्स की तरफ से आपको शुक्रिया अदा करता हूँ और आप सबको दिल की अथाह गहराइयों से ईद मुबारक पेश करता हूँ। और इसी मौके की मुनासबत के हवाले से एक मरतबा फिर पूरी उम्मत इस्लामिया और पाकिस्तान भर में बसने वाले अपने भाइयों और बहनों को ईद मुबारक कहना चाहता हूँ और अल्लाह ताला से हम सब दस्त बदुआ हैं कि इस इस्लामी त्यौहार के नतीजे में अल्लाह ताला की बेपाया फजल करम और करम से और मेहरबानी से पाकिस्तान तरक्की और खुशहाली के रास्ते पर गामज़न हो और जो मुश्किलात हैं उनका ख़ात्मा हो। आज जैसा कि आप सब जानते हैं कि IMF के साथ जो पिछले कई माह पर मुहित जो हमारी इंटरेक्शन थी, बातचीत चल रही थी, वो अल्हम्दुलिल्लाह आज एक इंतहाई मस्बत नतीजे पर पहुंची है और IMF का जो स्टेटमेंट है वो आपने ख़ुद पढ़ लिया होगा, देख लिया होगा, उसके ऊपर मुझे कोई मज़ीद कहने की ज़रूरत नहीं। मगर मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये सारा माशी बोझ, ये अवाम के ऊपर बेपनाह तकालीफ और मुश्किलात का पहाड़, इसकी वजह जानना ज़रूरी है। और ईद उल अज़हा जो कि इसार और कुर्बानी का नाम है और कुरान करीम में इसके बारे में जो कुछ आया है वो आप सब अच्छी तरह आगाह हैं उससे कि ये इसार और कुर्बानी का जज्बा है जो कि एक ख़ानदान को, एक माशरे को, कौमों को मुश्किलात से पार करता है। कौमी यकजहती और यकसुई और शबाना रोज़ मेहनत, ये वो फैक्टर्स हैं जो कि कौमों को मुश्किलात से निकालते हैं और कामयाबी की तरफ लेकर जाते हैं। 2018 तक पाकिस्तान नवाज शरीफ साहब की क़यादत में अल्लाह ताला के फज़ल व करम से बहुत तेज़ी से तरक्की की राह पर गामज़न था। इसमें जो हमारे बदतरीन जो नाक़िद हैं उनको भी इसके ऊपर
اختلاف کرنے کی جرات نہیں، اس لیے کہ اس وقت جو ہماری ترقی کی شرح تھی وہ 2017-18 میں 6.2 تھی، اور پاکستان دنیا کی جو تیزی سے سفر کرتی ہوئی اکانومیز میں شمار ہونے لگا۔ 20 گھنٹے کے جو لوڈ شیڈنگ تھی اس کا خاتمہ ہو چکا تھا، اور نواز شریف کی قیادت میں سی پیک بڑی تیزی کے ساتھ اس کے اوپر عمل ہوا، بجلی کے منصوبے مکمل ہوئے اور پن بجلی کے منصوبوں کے اوپر کام شروع ہوا، سڑکوں کا جال بچھایا گیا، اور شمسی توانائی سے منصوبے لگائے گئے، ونڈ پاور کے منصوبے لگائے گئے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان دنیا کی دوسری قوموں کے ساتھ اس دوڑ میں بہت تیزی سے آگے بھاگ رہا تھا۔ پھر دھاندلی کے ذریعے، اب یہ بات سب کو علم ہے، اس میں کوئی اب بات چھپی ہوئی نہیں، کہ بدترین دھاندلی کے ذریعے عمران نیازی کو اقتدار کی منصب پر زبردستی بٹھایا گیا۔ آپ جانتے ہیں RTS بند ہوا، آپ جانتے ہیں کہ تاریخ میں پہلی مرتبہ دیہاتوں میں نتائج چند گھنٹوں میں آنے شروع ہوئے اور شہروں میں نتائج نہیں ہفتوں اس میں تاخیر ہو گئی۔ تو یہ سارا زمانہ جانتا ہے کہ تاریخ کا بدترین وہ الیکشن تھا، اور پھر اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ IMF کے ساتھ انہوں نے پہلے تو گفتگو میں اتنی ہچکچاہٹ دکھائی کہ اس میں 6 ماہ لگ گئے کہ IMF سے گفتگو کرنی ہے نہیں کرنی، کرنی ہے نہیں کرنی، اور آپ سب جانتے ہیں اس کی کیا نتائج نکلے۔ پھر جب IMF کے ساتھ معاہدہ ہوا، اس کو ایک سنگ دلی کے ساتھ اس کی دھجیاں اڑائی گئیں، اور پاکستان کے وقار کو خاک میں ملانے کی بھرپور ناپاک کوشش کی گئی، اور ہمارا ٹرسٹ عالمی اداروں سے اٹھنا شروع ہو گیا۔ اور پھر آپ نے دیکھا کہ ضرور کووڈ آیا، اس میں کوئی شک نہیں، اس میں پوری دنیا میں کووڈ آیا، اور اس سے ترقی کی جو رفتار اس میں کمی آئی، اس سے کوئی اختلاف نہیں، لیکن جو چیز کووڈ کے دوران حاصل کی جا سکتی تھی اس کو بھی میں سمجھتا ہوں کہ کرمنل نیگلیجنس کے ذریعے اس سے صرف نظر کی گئی۔ مثال کے طور پر جو قدرتی گیس تھی LNG، جو کووڈ کے زمانے میں $3 پر آ چکی تھی، اور اس کے بعد بھی اس کا سودا نہ کیا گیا، اور جس کا خمیازہ بعد میں آنے والے سالوں میں، اور یہ پچھلے 1.5 سال جو ہماری حکومت ہے قوم نے بھگتا۔ آج آپ نے دیکھا کہ بڑی محنت کے ساتھ ہم نے LNG کا معاہدہ ہم نے کیا ہے آذربائیجان کے ساتھ، وہ ایک برادر ملک ہے، ان کے ساتھ ہم نے معاہدہ کیا ہے، اور معاہدہ، یہ بات اٹس اے بٹ آف ڈائگریشن، لیکن بتانا چاہتا ہوں کہ معاہدے کی یہ شرائط ہیں کہ آذربائیجان پاکستان کو جو ڈسٹریس کارگوز ہیں وہ آفر کرے گا پاکستان کو سستے، اور پاکستان ہر مہینے، اور پاکستان کی مرضی ہے کہ ان کو خریدے یا نہ خریدے، نہ خریدنے کی صورت میں کوئی پینلٹی نہیں ہوگی۔ یہ الحمدللہ یہ معاہدہ ہو چکا ہے۔ اور اس کے مقابلے میں پچھلی حکومت میں کیا ہوا آپ دیکھیں، جب کاٹن کی ایکسپورٹ کی گئی، پھر یہ بالکل اپنا شوگر ایکسپورٹ کی گئی، شوگر امپورٹ کی گئی، گندم ایکسپورٹ کی گئی، گندم امپورٹ کی گئی، کتنا ونڈ فال پروفٹ لوگوں کی جیبوں میں گیا، چند لوگوں کی تجوریاں بھر گئیں، اور عام آدمی بیچارہ مہنگائی میں بالکل بری اس کی حالت ہو گئی۔ تو یہ ہمیں ورثے میں ملا۔
اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس ایک سال میں ہماری ہماری جو ذمہ داری تھی، میں سمجھتا ہوں کہ اس مخلوط حکومت نے حد الامکان کوشش کی. انسان ہیں، غلطی انسانوں سے ہوتی ہے، ہم سے غلطیاں ہوئی ہوں گی یقیناً، لیکن I would term them as honest mistakes. لیکن جان بوجھ کر قومی خزانے میں اپنا وہاں پر خیانت کرنا یا اس طرح کے اور معاملات آپ میرے سامنے کوئی میں ایک رکھ دیں، میں اس کی انکوائری کروں گا اور قوم کے سامنے لے کے آؤں گا. میں یہ کہہ سکتا ہوں بلا خوف تردید کہ اس 12-14 مہینے میں جو ہم نے گندم خریدی، جو ہم نے فرٹیلائزر خریدا G2G یا پرائیویٹ سیکٹر سے، سب سے کم بولی دینے والے جو ایکسپورٹر سے، ان سے میں نے اور ہماری ٹیم نے مل کر اربوں روپے کی مزید ڈسکاؤنٹ لیے. یہ ریکارڈ کا حصہ ہے. تو کہنا یہ چاہتا ہوں کہ بدترین سیلاب آئے، اس میں پوری ہماری توانائیاں خرچ ہوئیں. 100 ارب روپے وفاقی حکومت نے خرچے صوبائی حکومتوں کے اپنے وسائل کے علاوہ، اور دن رات اس کے اوپر ہم مارے پھرتے رہتے ہیں کہ معیشت کو بری طرح تباہ کیا. اور اسی طریقے سے یا اس سے بھی بڑھ کر جو فتنہ سازی کی گئی اور جو شورش پیدا کی گئی جان بوجھ کر، اور پاکستان کو پولیٹیکلی انسٹیبل کرنے کے لیے جو ایڑی چوٹی کا زور لگایا گیا، بیانیے بنائے گئے دن رات ٹیلی ویژن پر اور سوشل میڈیا پر، جو کچھ ہوتا رہا پاکستان کے عوام کے خلاف، پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے جو ہم کوشش کر رہے تھے اس کو ختم کرنے کے لیے اور پاکستان کو بدنام کرنے کا انہوں نے کوئی طریقہ نہیں چھوڑا. ہر طریقے سے پاکستان کو بدنام کیا اور باہر ممالک کو اور اداروں کو متنبع کیا کہ اگر آپ نے پاکستان کی مدد کی تو یہ حکومت امپورٹڈ حکومت ہے، یہ سب کچھ برباد کر دے گی اور سب کچھ ختم ہو جائے گی. یہاں تک کہا کہ پاکستان خدا نخواستہ سری لنکا بننے جا رہا ہے. میں بات کرنے سے پہلے میں آپ کو یہیں پر ایک بات بتاتا چلے جاؤں. پیرس میں جو سری لنکا کے جو صدر ہیں، آپ جانتے ہیں کہ سری لنکا پاکستان کا ایک دوست ملک ہے، اور ابھی حالیہ مہینوں میں سری لنکا اس بدترین معاشی بحران سے اب نکل رہا ہے. ڈیفالٹ کر گیا، آپ سب جانتے ہیں، اور ڈیفالٹ کر گیا. IMF نے ان کو بیل آؤٹ کیا ہے اور ان کو کچھ ارب ڈالر مہیا کیے ہیں. تو پیرس میں جو IMF کی جو MD تھی، ایک ہم کانفرنس میں موجود تھے، تو وہ سری لنکا کے صدر رنیل جو ہیں منسنگے، وہ میرے پاس آئے، وکرم منسنگے، اور مجھے کہا کہ شہباز شریف صاحب وہ IMF کی MD بیٹھی ہیں، آپ کی ان کی ملاقاتیں ہو چکی ہیں، میں نے ایک اور میٹنگ کا انتظام کیا ہے. میں نے کہا آپ کی بہت مہربانی. وہ جو تھا کانفرنس کا سیشن وہ لمبا ہو گیا، تو جب ختم ہوئی تو IMF کی MD میرے پاس آئی کہ پرائم منسٹر مجھے اب پریس کانفرنس کرنی ہے اپنا ان کے ساتھ، تو مجھے جانا ہے، ہم کھڑے کھڑے بات کر لیتے ہیں. مجھے سری لنکا کے صدر نے کہا ہے کہ سری لنکا بہت بری حالت سے گزرا ہے، یہ اپنا خدا کر کے پاکستان کو ان حالات کا سامنا نہ کرنا پڑے. اب آپ بتائیں کہ یہاں پر دوست نما دشمن پاکستان کو سری لنکا سے دوچار کرانا چاہتے تھے حالات سے، اور سری لنکا کا صدر جو ہے وہ دوست بن کر پاکستان کے لیے ان کو IMF کے MD کو اچھے الفاظ کہہ رہا ہے. آپ بتائیں کہ اس کے بعد ملک دشمنی کی بدترین مثال کوئی اور ہو سکتی ہے؟ چنانچہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان مہینوں میں تفصیل سے آپ کو بور نہیں کروں گا. ان مہینوں میں میری IMF کی MD کے ساتھ ٹیلی فون پر ایک گھنٹے سے زیادہ میری گفتگو ہوئی. ہم نے خطوط ایکسچینج کیے. حساب ڈار ان کی ٹیم نے بڑی ارکریزی سے سارے فیکٹس مہیا کیے، ساری شرائط جو پوری کرنے کے لیے بھرپور کوشش کی. اسٹیٹ بینک نے اپنا حصہ ڈالا. ہماری اس کولیشن حکومت کے جو متعلقہ ادارے ہیں انہوں نے پوری کنٹریبیوشن کی ہے.
لیکن اس کے باوجود بھی بات نہیں بن رہی تھی. پھر پیرس میں میری ان سے ایم ڈی آئی ایم ایف سے ملاقات ہوئی بڑی بھرپور، جس میں محترمہ مریم اورنگزیب صاحبہ، سردار ریاض صادق اور شہری رحمان صاحبہ، ہماری جو ایم او ایس ہیں ڈاکٹر عائشہ پاشا وہ تھیں، سفیر تھے ہمارے فاطمی صاحب تھے. وہاں پر بڑی تفصیل سے ملاقات ہوئی. انہوں نے یہ مجھے کہا کہ پرائم منسٹر وقت بہت گزر گیا ہے، 30 جون اب چند دن رہ گئے ہیں، بہت مشکل ہے اب معاملات کو. میں نے ان سے کہا کہ دیکھیں ہم نے کون سی شرط آپ کی نہیں مانی، ہم نے ہر چیز حتی الامکان، ہم نے اپنا جو پولیٹیکل کیپٹل ہے جو اس کولیشن حکومت نے وہ اپنا داؤ پہ لگا دیا. نواز شریف صاحب نے اپنا سرمایہ داؤ پہ لگا دیا. میں نے، میری پارٹی نے اور دوسری پارٹیاں جو کولیشن میں حصہ درجہ بدرجہ سب نے اپنا سرمایہ گوا لیا، صرف اس لیے کہ ہم پاکستان کو نہ صرف ڈیفالٹ نہ ہونے دیں بلکہ پاکستان کی معاشی استحکام کے لیے کڑے اور کڑوے فیصلے ہم نے کیے. اب کون سی ایسی چیز ہے جو کہ باقی رہ گئی ہے؟ انہوں نے مجھے 2-3 چیزیں بتائیں. میں نے کہا آپ نہ فکر کریں، میں ابھی کوشش کرتا ہوں کہ میں اور بھی اس معاملے میں جہاں تک بڑھ سکتے ہیں بڑھیں. تو پھر انہوں نے کہا کہ دیکھیں $2 ارب کا جو ابھی بھی گیپ ہے، جو ہمارے $6 ارب کا انہوں نے گنایا تھا، $4 ارب الحمدللہ وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. پہلے میں بتاتا ہوں، آج پھر بتا دیتا ہوں وہ کہاں سے آیا. $2 ارب کا ابھی بھی گیپ ہے، تو آپ دیکھیں اس کا کیا ہوگا. میں نے کہا اچھا اس کا بھی بات کرتے ہیں. وہ جب میٹنگ ختم ہوئی میں نے اسحاق ڈار صاحب کو فون کیا. میں نے کہا مہربانی کریں، ان کو سیریس ڈاؤٹس تھے. میں نے کہا نہیں، ہم ایک آخری ایفرٹ کریں، یہ پاکستانی قوم کا معاملہ ہے، ہمارے مستقبل کا معاملہ ہے، ہم ایک آخری ایفرٹ کریں. اور ہم اس نے ایم ڈی آئی ایم ایف نے میرے ساتھ بڑی سنجیدگی کے ساتھ گفتگو کی، اس میں کوئی شک نہیں. تو ہم اس میں کوشش کریں گے. اچھا جی، یہ مجھے بھائی جی کہتے ہیں کہ میں پوری کوشش کرتا ہوں. تو ان کی اور ان کی ٹیم نے وہ رات لگائی. اگلی رات میں آپ کو بتا دیتا ہوں، میں نے وہاں پہ مجھے پتہ چلا کہ اسلامک ڈیولپمنٹ بینک کے وہاں پر چیئرمین آئے ہوئے ہیں. تو میں نے ان کو اپنے سفیر کے ذریعے میسیج دیا کانفرنس میں کہ میں ان سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں. محمد سلیمان الجسر، وہ بڑے وقت پاکستان کے اسلامک ڈیولپمنٹ بینک جس طرح آپ جانتے ہیں اس میں سرمایہ اسلامی ملکوں کا ہے، اس کے بورڈ آف ڈائریکٹرز بھی اسلامی ممالک ہیں، اور یقیناً سعودی عرب کا حصہ بقدر جسہ ان کا بڑا اثر ہے اس کے اوپر. میں نے ان سے ملاقات کی. میں نے کہا کہ اس طرح کا معاملہ ہے، $2 بلین کا فرق ہے، تو میں نہیں چاہتا کہ آپ کے اوپر میں مزید بوجھ ڈالوں. آپ نے جنیوا میں آپ نے ہماری وہاں پر بڑی مدد کی یہ فلڈس کے لیے. تو ان کا آپ ہمارے بھائی ہیں. ارے وہ گئے اور $1 بلین کا انہوں نے وہاں پر اعلان کر دیا کہ ہم $1 بلین. مجھے اس کا انہوں نے مجھے بتایا کہ پرائم منسٹر صاحب یہ انہوں نے اسلامک ڈیولپمنٹ بینک نے کر دیا. دیکھیں اس طرح اللہ تعالیٰ نے یہ غیبی مدد کی ہے. پھر میری 2 مرتبہ وہاں پر وہیں پر کانفرنس میں سائیڈ لائن پہ آئی ایم ایف کی ایم ڈی سے پھر مزید ملاقاتیں ہوئیں. تو انہوں نے مجھے کہا کہ وزیر اعظم ہم نہیں چاہتے کہ پاکستان ڈیفالٹ کرے، ہم پوری کوشش کریں گے، اب آپ بھی آگے بڑھیں ہم بھی آگے بڑھیں گے. قصہ کو تھا. میں یہ کہنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں اور ہماری بہنیں بھی بیٹھے ہیں یہاں پر کہ وہاں پر وہ آئس بریکنگ ہوئی. دیٹ واز دا ٹرننگ پوائنٹ ان پیرس. اور اس کی پھر ایم ڈی نے جب میں پاکستان واپس آیا 3 دن پہلے تو صبح 4:30 بجے فجر کو میری ان سے آخری بات ہوئی ٹیلی فون پہ. تو انہوں نے کہا کہ الحمدللہ بہت چیزیں تیزی سے آگے بڑھی ہیں اور پیرس کی ہماری میٹنگ جو تھی وہ ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا. تو اس طرح الحمدللہ یہ آج میں کہہ سکتا ہوں کہ سٹاف لیول ایگریمنٹ ہو چکا، جو کہ یہ ایک بہت بڑی سیڑھی ہے بورڈ کے حوالے سے. 12 جولائی کو بورڈ کی میٹنگ ہوگی انشاءاللہ، اور اس میں یہ $3 ارب کا یہ جو ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ اٹس کالڈ SBA اینڈ اسٹینڈ بائی ایگریمنٹ. انہوں نے یہ انسٹرومنٹ انہوں نے تیزی سے بنایا کیونکہ وہ جو EEF تھا، EEF کہتے ہیں نا، EEF
وہ اس کا ٹائم 30 جون کو ختم ہو رہا تو ان کا جی کہ اب شہباز شریف صاحب ٹیکنیکلی ہمارے پاس اب ٹائم نہیں ہے، ہم بورڈ میں جا سکتے، تو یہ ہم آپ کو یہ اسٹاف یہ اسٹینڈ بائی ایگریمنٹ ہم کر رہے ہیں، تو یہ 9 مہینے کا اور $3 ارب کا ہے یہ پروگرام انشاءاللہ، جو کہ جولائی میں اس کی بورڈ کی میٹنگ کے فوراً بعد قسطیں ملنی شروع ہو جائیں گی۔ اس حوالے سے میں IMF کی MD کا اور ان کی ٹیم کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے واقعی پیرس میٹنگ کے بعد پھر بڑی سنجیدگی دکھائی اور بڑی انہوں نے ان کی کوآپریشن رہی، اور میں پاکستان میں جناب اسحاق ڈار صاحب کا اور ان کی پوری ٹیم کا میں انتہائی شکر گزار ہوں، اور یہ حقیقت ہے کہ انہوں نے اس کے بعد کئی راتیں جاگی، میں ان سے رابطے میں رہتا تھا، صبح 6 بجے مجھے یہ بات کرتے تھے، پوری رات دفتر میں ان کا جو یہاں پر سیکرٹری بیٹھے ہیں فائنانس چودھری امداد بسال صاحب ہیں اور چودھری طارق باجوہ صاحب ہیں، اور گورنر اسٹیٹ بینک بیٹھے ہیں، اور بھی ان کی ٹیم کے ممبر، ان سب نے مل کر بھرپور انہوں نے محنت کی انہوں نے، اور میں دل کی گہرائیوں سے ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے پاکستان کے بہترین مفاد میں آپ یقین کر لیں، اور یہ دیکھیں میں آپ کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ یہ کوئی لمحہ فخریہ نہیں ہے، یہ لمحہ فکریہ ہے۔ یقین کر لیں کہ قرضوں سے قومیں بستی ہیں اور ترقی کرتی اور خوشحال ہوتی ہیں، کبھی نہیں یہ بھول جائیں، یہ قرضہ ہمیں بامر مجبوری لینا پڑ رہا ہے، اور میری دعا ہے میں آپ کے آج اس محفل کے حوالے سے پوری قوم کو، میں پاکستان کے طول و عرض میں اپنے کروڑوں اپنے بھائیوں بہنوں بزرگوں ماؤں اور سب کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ وہ دعا کریں کہ یہ آخری پاکستان IMF کا پروگرام کر رہا ہے، اس کے بعد ہمیں قرضہ نہ لینا پڑے، اس کے بعد یہ چل رہا ہے یا بند ہو گیا ہے؟ آپ چل رہے ہیں، تو یہ آخری بار ہو کہ ہم IMF کا یہ ہم نے قرضہ لیا، اس کے بعد خدا کرے ایزیئر سیڈ دین ڈن، خدا کرے کہ ہمیں پھر دوبارہ IMF کے پاس نہ جانا پڑے۔ اس کی تاریخ میں مثالیں موجود ہیں، اور مثال اب دینی پڑتی ہے مجبوراً، ایک ہمسایہ ملک ہے، آخری بار انہوں نے 1991 میں IMF کی ڈیل کی، اس کے بعد انہوں نے خیر بات کہہ دیا۔ ترکی 2007 میں انہوں نے آخری بار IMF سے ڈیل کی، اس کے بعد انہوں نے خیر بات کہہ دیا، اور ہم پتہ نہیں کتنی درجنوں مرتبہ ہم نے IMF کے پاس گئے اور آدھا پروگرام کرتے۔ یہ پہلی مرتبہ تھا 2018 میں کہ نواز شریف کی قیادت میں IMF کا نہ صرف پروگرام مکمل ہوا بلکہ ترقی اور خوشحالی کے وہ چشمے پھوٹے۔ تو ایک تو میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ میری یہ دعا ہے اور پوری کوشش ہے، اس کے لیے جتنی بھی اور قربانی اشرافیوں کو دینی پڑے گی، عام آدمی کو نہیں۔ عام آدمی تو 75 سال سے قربانیاں دے رہا ہے، 75 سال سے اس کو لالے پڑے ہوتے ہیں کہ عید آئی ہے، بکرا بہت مہنگا ہو گیا تو میں تو خرید نہیں سکتا، چھوٹی عید آئی ہے، میں بچوں کو اپنے جوتے نئے اور اپنا گلبرگ تو بڑی دور کی بات ہے، وہ پرانی انارکلی نہیں جا سکتا کہ جہاں سے وہ اپنے یہاں لنڈے بازار سے جا کے وہ سیکنڈ ہینڈ اپنے کپڑے خریدے۔ اور میں یہاں پر آپ سے یہ باتیں کر رہا ہوں، یہ حقیقت میں آپ سے حقیقت کھول کر بیان کر رہا ہوں، تو میں یہ کہہ ہی رہا ہوں کہ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے، میں اس کی طرف آتا ہوں۔ لیکن ایک تو یہ ہے کہ میں ایک دفعہ پھر جناب فنان منسٹر صاحب کی بے پناہ ان کی لگن محنت، ان کو شکوک تھے، میں نے پیرس سے ان کہا کہ آپ کے شکوک میں مانتا ہوں لیکن اللہ کا نام لیں، اللہ کا نام لیں اور اللہ تعالیٰ اس میں خیر ڈالے گا۔ پھر انہوں نے پوری ہمت کی، آخری 2 دن بھی 1-2 پوائنٹس تھے، انہوں نے کہا کہ میں نے کہا نہیں، خدا کا نام لیں، اللہ تعالیٰ کرم کرے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ نہ ہوا تو ہم یہ کر گزرے بجٹ میں اسپیچ میں نے کہا کر گزرے تو میں قوم کو بتا دوں گا کہ ہم نے کیا، ہم یہ چیزیں پھر اب واپس لیتے ہیں۔ تو اللہ نے بڑا کرم کیا، اللہ نے بڑا فضل کیا۔ اگلی بات، اس عرصے میں چین نے پاکستان کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا، ان پچھلے 3 مہینوں میں تقریباً آل ٹولڈ $5 بلین بندہ ہوگا ٹوٹل چین نے جو رینیو کی تقریباً $5 ارب چائنا نے پاکستان کے اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ جو قرضے وہ تو رول اوور ہو جاتے ہیں، اس میں تو کوئی ایشو نہیں ہے۔ اصل بات جو ہے وہ کمرشل بینکس کے لون جو ہمیں ہر صورت ادا کرنے تھے، ہم نے ادا کیے، انہوں نے فوراً ہمیں واپس کر دیے۔ تو چائنا نے وہ کلیدی کردار ادا کیا ہے کہ جس نے پاکستان کو 3 مہینوں میں
ڈیفالٹ سے یا بہت مشکل صورتحال سے دو چار ہونے سے بچایا. اس کا میرے پاس الفاظ نہیں کہ ہم شکریہ ادا کر سکیں. سعودی عرب نے یعنی کمال مہربانی کرتے ہوئے $2 ارب انہوں نے وعدہ کیا, انہوں نے وعدہ اپنا پورا کر دیا ہے. ان کا کہ نہیں سائن ہو گیا ایگریمنٹ, ابھی پیسے نہیں آئے, ایگریمنٹ سائن ہو چکا. کمٹ کر لیں. UAE $1 ارب انہوں نے کمٹ کیا. اب اسلامک ڈیولپمنٹ بینک نے چند دن پہلے $1 ارب دیا. میں اور میرے زعماء, میرے ساتھی, ہم اگر میرے پاس الفاظ نہیں کہ میں ان اپنے برادر دوست ممالک کا ہم شکریہ ادا کر سکیں, لیکن خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ یہ اب طریقہ نہیں زندگی گزارنے کا. میں جب ان کو ملتا ہوں تو ان کو چہروں سے پڑھتا ہوں کہ جناب شہباز شریف صاحب آگے ہیں, چائے پئیں, ہمیں پتہ ہے کہ آپ نے اگلی بات قرضوں کی کرنی ہے. اس طرف میں ابھی آ رہا ہوں تو میں ابھی تک میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ اس طرح یہ مراحل طے ہوئے, اور وہاں پہ جو میرے ساتھ جو ٹیم تھی جن کے میں نے نام لیے پیرس میں ان سب کا بھی شکر گزار ہوں. انہوں نے وہ کانفرنس میں جانا تھا, میں نے ان کو روکا کہ کانفرنس میں اکیلا جاؤں گا, آپ IMF کے ساتھ باقی جو چھوٹے چھوٹے معاملات ہیں ان کو ڈیل کریں. یہ تفصیل کے بعد اس میں نہیں جانا چاہتا. تو میں اللہ تعالیٰ کا اور پوری قوم کا, اللہ تعالیٰ کا بے پایاں فضل و کرم ہے کہ یہ کرم کیا. پاکستان ڈیفالٹ کے خطرے سے بچ گیا. ڈیفالٹ کے چانس کم تھے, لیکن کون کہہ سکتا ہے کہ انٹرم گورنمنٹ میں کیا ہوتا, یا الیکشن میں ہمارے ساتھ جنہوں نے الیکشن لڑنا تھا وہ کیا ہمارا وہاں پر بیانیہ بناتے کہ جناب یہ پاکستان ڈیفالٹ کر چکا ہے, فلاں ہو چکا ہے, ڈھمکاں ہو چکا ہے. اور اگر خدا نہ خواستہ ڈیفالٹ ہو جاتا تو میں اپنے آپ کو تو میں معاف نہ کر پاتا, نواز شریف اپنے آپ کو معاف نہ کر پاتا, اور سب جو ہمارے جو کولیشن ہیڈز ہیں وہ بھی بہت زیادہ پریشان ہوتے. تو خدا تعالیٰ نے پاکستان کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا. مگر یاد رکھنا, سری لنکا کے صدر نے میری وہاں پر مدد کی جا کے MD IMF کے پاس کہ پاکستان کے کو بچا لیں, سری لنکا کے حالات سے دوچار نہ ہو. مگر یہاں پر بیٹھے دوست نما دشمنوں نے یہ کہا کہ یہ سری لنکا بننے جا رہا ہے پاکستان, اور کہا باہر بھی پیغام دیا اور یہاں پر بھی اداروں کو جن بننے جا رہا ہے اور ساری ذمہ داری آپ کی ہوگی اور فنا ہوگا اور ڈھمکاں ہوگا. تو یہ میرے دوستو یہ ہے, یہ پورا سلسلہ جو میں آپ کے سامنے میں نے رکھا ہے. ابھی چند منٹ بعد میں اسحاق ڈار صاحب سے بھی گزارش کروں گا کہ وہ آپ سے بات کریں گے, لیکن اگلی بات میں آپ سے اب یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آئندہ کا کیا لائے مطلب, یہ ہے اصل میں امپورٹنٹ بات. آئندہ کا کیا لائے عمل ہے یہ میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں. اور جو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ قرضے جو ہیں, یہ قرضوں کی زندگی ختم ایسے نہیں ہوگی. اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے, پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے, وہ راستہ اپنانا پڑے گا. اور آپ جانتے ہیں میں نے سری لنکا کے صدر کی بات کی اور ان کا کہ یہ IMF بننے, یہ سری لنکا بننے جا رہا ہے پاکستان. کس نے 2 صوبائی حکومتوں کے اس وقت ان کے وزرائے خزانہ کو کہا کہ آپ نے لیٹر نہیں دینے تاکہ پاکستان کا IMF کا پروگرام فیل ہو جائے اور پاکستان ڈیفالٹ کر جائے. آپ سب یہاں پر بیٹھے ہیں, آپ بہت محب وطن ہیں, آپ بڑے تجربہ کار لوگ ہیں, آپ کی اپنی اپنی سوچ ہے, اپنی اپنی رائے ہے. مگر بدترین مخالف بھی اس بات سے انکار نہیں کر سکتا کہ جنہوں نے کہا 2 صوبوں کے وزرائے خزانہ کو, آپ کو نام پتہ ہے, نام لینے کی ضرورت نہیں, آپ جانتے ہیں سب کہ آپ نے نہیں دینا فیڈرل گورنمنٹ کو اپنا خط جس سے کہ IMF کا پروگرام سٹچ ہو جائے. یہ پاکستانیت ہے, یہ حب الوطنیت ہے کہ میں اگر وزیر اعظم ہوں تو میں سب کچھ, میں اگر وزیر اعظم پاکستان کا خدا نہ خواستہ گلا کاٹ دوں. میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بدترین سازش پاکستان کے خلاف کوئی اور ہو نہیں سکتی بالکل. اور اب میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ 9 مئی کے واقعات اس کی کڑی ہے, یہ اس سے جڑی ہوئی ہے بالکل. کہ یہ 9 مئی کا جو واقعہ تھا ایک تاریخ ترین دن تھا پاکستان کی تاریخ میں. خدا کرے گا دوبارہ اس طرح کا واقعہ کیا دور دور تک اس کا کوئی سایہ نہیں ہوگا. لیکن 9 مئی کو جو کچھ ہوا وہ یہی تھا کہ پاکستان کو اس دن تباہ و برباد کرنے کی وہ پوری گھناؤنی سازش تھی, جس میں اپنا وہ دوست نما دشمن بھی شامل تھے, اندر سے اور باہر سے بھی. انہوں نے 9 مئی کی سازش کی تاکہ نہ IMF کا پروگرام ہو,
نہ کچھ اور ہو، ڈیفالٹ کر جائیں، تباہی ہو جائے اور یہاں پر ہر طرح انارکی ہو جائے۔ کل میں نے وہاں پر پارا چنار میں کہا کہ تاریخ بھری پڑی ہے ایسے واقعات سے جہاں پر جو فتنہ پیدا کرنے والوں نے اپنا قوموں کو اور اپنی افواج سے لڑایا، فاصلے پیدا کیا اور وہ کھنڈرات بن گئے وہ ممالک۔ 9 مئی یہ اسی کی ایک شکل تھی۔ یہ رب تعالیٰ کے بے پایاں فضل و کرم ہے کہ جس نے پاکستان کو اس دن بچایا اور پوری طرح وہ مکروہ چہرے سامنے آ گئے۔ بہت بڑا شر تھا، اس میں خیر کی بات یہ نکلی کہ مکروہ چہرے سامنے آ گئے جنہوں نے پاکستان کو تباہ و برباد، ہر لحاظ سے تباہ و برباد کرنے کی پوری سازش کی تھی۔ ایک بات اور میں یہاں پر کہنا چاہتا ہوں جو کہ ریکارڈ کا حصہ رہنا چاہیے، یہ سعودی عربیہ سے اور یہ یو اے ای سے ان قرضوں کی دلوانے میں جہاں پر میری حکومت کی حقیر کوشش ہے، وزیر خزانہ کی وہاں پر ہمارے اس نئے سپہ سالار کی بہت زیادہ کوشش ہے۔ انہوں نے آگے بڑھ کر ہماری مدد کی اور ان ممالک سے رابطے کیے اور فائنلی اس کلیکٹیو ایفرٹ سے اللہ تعالیٰ نے کرم کیا اور اس طرح یہ $3 ارب 2 سعودی عربیہ سے اور یہ اپنے ایک یو اے ای سے۔ تو میں نہ صرف اپنی حکومت کے اپنا زوما کا بلاول بھٹو صاحب نے پوری بھرپور سفارتکاری کی، پوری طرح انہوں نے ڈپلومیسی کی۔ انہوں نے، میں جانتا ہوں کہ یونائٹڈ نیشن کے جنرل سیکرٹری کو انہوں نے سفارش کروا کے IMF کے MD کو بلاول بھٹو صاحب نے کہا کہ بھئی ہماری پاکستان کی مدد کی جائے۔ تو یہ سارے اٹس آلویز ٹیم ورک، کوئی اکیلا جو ہے وہ معاملات طے نہیں کر سکتا، یہ ٹیم ورک ہے اور یہ ٹیم ورک کی مرہون منت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کرم کیا اور ہم ڈیفالٹ سے اب اگلا رستہ کیا ہے یہ میں آپ کو آج بتانا چاہتا ہوں اور یہ بہت بہت امپورٹنٹ ہے۔ اس کے بعد اسحاق ڈار صاحب فرمائیں گے تو وہ یہ ہے کہ ہم نے، آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے چند دن پہلے ہم نے پاکستان کی اکنامک ریوائیول، یعنی ہماری جو معاش جو ہے اس کو ہم کس طرح ریوائیو کر سکتے ہیں، کس طرح دوبارہ ہم جا سکتے ہیں کہ پاکستان اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو اور قرضوں سے جان چھٹ جائے اور پاکستان آہستہ آہستہ ہم آگے بڑھیں اور ہم ایک اکنامک پاور بن جائیں۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے پناہ قدرتی وسائل دیے ہیں، اذان دیے ہیں، آپ کو سب علم ہے، لیکن ہم نے پچھلے دنوں ایک میکنزم بنایا ہے اور وہ میکنزم یہ ہے کہ ہماری اس معاشی ترقی میں جو بہت جلد جو فیکٹر کردار ادا کر سکتا ہے وہ ہے زراعت، اور زراعت کے ریوائیول کے لیے ہم نے ایک پورا پلان بنایا ہے۔ ذرا مجھے معلوم ہے آپ ولی ہیں لیکن ذرا میں ولایت کی نہیں، میں انسانی باتیں کر رہا ہوں۔ تو زراعت کو ہم ریوائیو کرنے کے لیے ہم نے ایک بڑا جامع پروگرام بنایا ہے اور اسی طریقے سے ہم نے جو ہماری جو معدنیات ہیں، بے پناہ معدنیات ہیں۔ اب بتائیں کہ یہاں پر ایک مثال دیتا ہوں آپ کا وقت ضائع کرنے، یہاں پر چنیوٹ میں جو چنیوٹ آئرن اور ہے 4 سال وہ عدالت میں وہ اپنا مقدمہ لڑا جاتا رہا اور ایک اس مشرف کے زمانے میں ان کے کسی بھائی کو امریکہ میں جس کا نہ لینا نہ دینا تھا، غیر شفافیت کے ذریعے بالکل کوئی اس سے نہ پیسے لیے کچھ اس کے حوالے کر دیا۔ جب ہماری حکومت ہے 4 سال یہ مقدمہ لڑا گیا، وہ 4 سال کس کے ضائع ہوئے؟ اس قوم کے نوجوانوں کے، اس قوم کی قسمت پھوٹی جو کھوٹی کی گئی کس نے کی؟ اسی طریقے سے میں آپ کو ایک اور مثال دے دیتا ہوں، ریکوڈک اپنا کھربوں ڈالر کھربوں روپے وہاں پر موجود ہیں ریکوڈک میں، ابھی ایک کلو گرام وہاں پر تانبا نہیں نکلا اور اربوں روپے پاکستان کی مقدموں میں خرچ ہو چکے۔ تو اس طرح پاکستانی قوم کا اپنا وقت ضائع ہوا، اس طرح ہماری جو ہمارے جو تھا ہماری قسمت وہ خراب ہوئی اور ہمارا جو سفر تھا اس کو خراب کیا گیا۔ تو اس کو اب دوبارہ چیزوں کو جوڑنے کے لیے، دوبارہ ٹھیک کرنے کے لیے یہ زراعت، IT انفارمیشن ٹیکنالوجی، یہ وہ ایک میدان ہے جہاں پر ہماری جو نوجوان نسل ہے پاکستان کی کروڑوں، ان کو اللہ تعالیٰ نے بڑا ہنر دیا ہے۔ میں تفصیل میں نہیں جاننا چاہتا، پنجاب کی بات نہیں کرنا چاہتا کہ ہم نے یہاں پر کیا کیا۔ نواز شریف کے زمانے میں انفارمیشن ٹیکنالوجی کو بہت کام ہوا پنجاب میں۔ اس
آئی ٹی کے شعبے میں بے پناہ پوٹینشل ہے، اس میں ہم اربوں ڈالر کی ایکسپورٹ کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہم دفاعی سامان بھی پاکستان بناتا ہے، اس کو ہم ایکسپورٹ بھی کرتے ہیں۔ یہ 4-5 اہداف ہیں جس کے لیے ہم نے ایک ماسٹر پلان بنایا ہے، ماسٹر پلان۔ اور یہ ماسٹر پلان جو ہے اس کو میں کہتا ہوں کہ اکنامک ریوائول آف پاکستان، دا ہول آف دا گورنمنٹ، اس میں سیاسی ادارے بھی شامل ہیں، اس میں دفاعی ادارے بھی شامل ہیں، اور اس میں معاشرے کے، اس میں صوبائی حکومتیں بھی شامل ہیں، اور معاشرے کے ہر طبقے اور ادارے کو اپنا حصہ ڈالنا ہوگا۔ عدلیہ کو اپنا حصہ ڈالنا ہوگا، مقننہ کو اپنا حصہ ڈالنا ہوگا، صوبوں کو، وفاقی حکومت کو، انجینئرز کو، تعلیمی درسگاہوں کو، ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ سینٹرز کو، اور یہ جو ہماری زمین جو ہے بنجر ہے، ریگستان ہے، ان کو بسانے۔ آپ جائیں بھاولپور سے اس طرف سارا ریگستان، اس طرف سارا اپنا وہ وہاں پر ہریاول ہے۔ بھاولپور میں ہم نے ماسوائے وہ جو ریگستان ہمارا ہے، ماسوائے 400-500 میگا واٹ سولر کے، اور تو وہاں کچھ نہیں ہے۔ وہ ہزاروں ایکڑ، لاکھوں ایکڑ جو زمین وہ اس کو ہم سیراب کریں تو وہ سونا اگلے گی۔ ڈاکٹر محبوب الحق نے کہا تھا کہ پاکستان 60 کی دہائی میں کہ پاکستان از گرین باسکٹ فار دا گلف اسٹیٹس، اور یہ خواب نہیں تھا، یہ حقیقت تھی۔ بدقسمتی سے آج ہیگ سے اپنا جہاز پھولوں سے لدے آتے ہیں دبئی، ابو دھابی، اور پاکستان جس کا بحری راستہ 3 دن کا ہے، ہوائی راستہ 1.5 گھنٹے کا ہے، ہم کچھ نہیں کر سکے۔ تو آج اگر قرضوں سے جان چھڑوانی ہے تو یہ ہم گلف اسٹیٹ سے انویسٹمنٹ لے کے آئیں گے، اربوں ڈالر کی انشاءاللہ، اور وہ بیک میں وہاں پر بسائیں، ٹیکنالوجی لائیں، مشینری لائیں، بندے جو ہیں وہاں پر لاکھوں لوگوں کو روزگار ملے گا، جو وہ اجناس اگیں گی اپنی کوالٹی کے مطابق وہ لے جائیں گے۔ ہمیں منافع جو ہے وہ ڈالرز میں دینا پڑے گا، منافع اجناس میں دینا پڑے گا۔ اسی طرح جو ہماری جو معدنیات ہیں ان کو یہاں پر اپنا ان کو پروسیس کریں اور فائنل پروڈکٹ بنائیں، ان کی انویسٹمنٹ جو ہے وہ جائے گی پروفٹس کی شکل میں، اپنا فائنل پروڈکٹ ہمیں واپس ڈالرز میں پیسہ نہیں دینا پڑے گا۔ آئی ٹی تو آپ سمجھتے ہی ہیں کہ آئی ٹی تو آپ اپنا لیپ ٹاپ اپنا ایکسپورٹ کریں تو آپ کو ڈالرز مل جاتے ہیں۔ یہ وہ 4-5 ایریاز جو ہیں جو کہ انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو اگر ہم نے اس میکنزم کو، اور اس میں اپنا پولیٹیکل گورنمنٹ نے، اس میں اپنا اداروں نے، اور افواج پاکستان نے اس میں پوری طرح کنٹریبیوٹ کیا ہے، اور یہ مل کر دیکھیں، میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں، اگر ہم نے یہ بات نہ چھوڑی کہ تم اور میں کو نہ چھوڑا اور ہم نہ بنے تو پاکستان کبھی ترقی نہیں کرے گا۔ اٹس ناٹ اباؤٹ یو اینڈ می، اٹس اباؤٹ اس، اباؤٹ پاکستان۔ تو میرا ایمان ہے کہ پاکستان ترقی کرے گا، ہماری پھر ترقی کو کوئی نہیں روک سکتا انشاءاللہ۔ تو یہ ہم نے اب پلان بنایا ہے، اس میں میری جنرل عاصم منیر ہمارے چیف آرمی اسٹاف ہیں، ہماری کابینہ کے لوگ، ہمارے آنریبل منسٹرز، صوبائی حکومتیں، سب اس میں شامل ہیں، اور ہم نے یہ ریوائول ہم نے پلان بنایا ہے، اور انشاءاللہ یہ ریوائول پلان اس سے جو ایک اندازہ ہے کہ 40 لاکھ لوگوں کو روزگار ملے گا، اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری گلف اسٹیٹ سے آئیں گی، اور بیک ٹو بیک ایگریمنٹس ہوں گے۔ راتوں رات تو نہیں ہوگا، وقت لگے، کس طرح ہوگا؟ محنت اور مسلسل محنت اور قربانی اور احسان، اس کے ذریعے انشاءاللہ یہ ہوگا۔ تو پھر آپ دیکھیں گے کہ نواز شریف کا خواب پورا ہوگا کہ یہ آخری ہمارا IMF کا ہمارا ایگریمنٹ ہو، اس کے بعد ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں۔ اس کے لیے اشرافیہ کو قربانی دینی ہوگی، عام آدمی کو نہیں، اشرافیہ کو اثار سے کام لینا ہوگا، یتیم اور بیوہ کو نہیں۔ اور میں وہ جو اشعار اکثر پڑھا کرتا تھا، اس سے زیادہ موضوع وقت کوئی نہیں ہے ان اشعار کو پڑھنے کا، کہ ہو صداقت کے لیے جس دل میں مرنے کی تڑپ، ہو صداقت کے لیے جس دل میں مرنے کی تڑپ، پہلے اپنے پیکرے خاکی میں جاں پیدا کرے، پھونک ڈالے یہ زمین و آسمان مستعار۔ یہ زندگی مستعار ہے نا، بالکل مانگے تانگے کی، اور سب یہ قرضوں کی۔ پھونک ڈالے یہ زمین و آسمان مستعار، اور خاکستر سے آپ اپنا جہاں پیدا کرے۔ یہی وہ اشعار ہیں اقبال کے جو ہمیں آگے لے کے چلیں گے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اسی میں پاکستان کی بقا ہے، اسی میں پاکستان کی خوشحالی اور عزت ہے۔ آج کے بعد میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ قرضوں سے ہمیں
توبہ کرنی ہوگی، اور توبہ کرنے کا راستہ وہی ہے جو کہ ہمیں قرآن کریم نے ہمیں سکھایا ہے اور جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اسوہ حسنہ ہے۔ میں ان الفاظ کے ساتھ آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ کچھ وقت میں نے ضرور زیادہ لیا لیکن یہ ضروری تھا۔ اب میں جناب اسحاق ڈار صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے کلمات فرمائیں، پھر اس کے بعد کوئی سوال ہوگا تو میں آپ سے پھر رجوع کروں گا۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا خاتم النبیین۔ جناب وزیر اعظم، کابینہ کے ساتھیوں، میرے فنانس اور اسٹیٹ بینک کے کولیگس، میڈیا حضرات، خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ میں آپ سب کا مشکور ہوں کہ وزیر اعظم صاحب نے یہ جو ایک محفل سجائی ہے، اس کا ایک خاص بیک گراؤنڈ تھا، اور جیسے انہوں نے تفصیل میں وہ کوئی تفصیل میں ریپیٹ نہیں کروں گا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان کا جو 9واں ریویو تھا وہ 30 سپٹمبر 2022 والا کوارٹر کا ریویو تھا، اور اس کے بعد 2 ریویو اور ہونے تھے، 10واں اور 11واں، اور اس حوالے سے پہلے چونکہ 3 مہینے تاخیر ہو گئی، وہ وزٹ نہیں کر سکے، جو بھی ان کی وجوہات تھی اس پر فائدہ نہیں ہے جانے میں، اور آنے کے بعد ہم نے 31 جنوری اور 9 فروری کے درمیان وہ مکمل طور پہ ٹیکنیکل ریویو مکمل ہو گیا تھا۔ اس کے بعد پھر میں فاسٹ فارورڈ جاتا ہوں، میں تفصیل میں نہیں جاتا، اس کا فائدہ نہیں ہے، اور لیکن سم ہاؤ ایکسٹرنل فائنانس کے جیسے گیپ وزیر اعظم نے کہا کہ وہ 6 بلین انہوں نے پورا کریں، حالانکہ وہ پرائر ایکشن نہیں تھا، اس پہ ہم نے کافی فرینکلی انتظار بھی کیا، لیکن اس میں جو سلور لائننگ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں بلیسنگ ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ اگر 9واں ریویو ہو جاتا، جو کہ ہم سب مڈل آف جون تک اسی کے لیے ہم کوشش کر رہے تھے، تو 10واں 11واں ریویو جو تھا وہ پھر نہیں ہونا تھا، یعنی جو 2.5 بلین پاکستان کو ڈالر اس پروگرام کے تحت جو 2019 میں شروع ہوا اور 3 سال میں یہ پروگرام ختم ہونا تھا اور ایکسٹینڈ کیے گئے 1 سال کے لیے، تو وزیر اعظم نے اینڈ آف مئی بھی کہا ان کو کہ آپ اس طرح کریں کہ 1-2 مہینے بڑھا لیں۔ شی ریفیوزڈ مینجمنٹ جو ہے IMF کی، پھر انہوں نے پیرس میں بھی کوشش کی، تو انہوں نے کہا یہ ہم نہیں کر سکتے، ایک مہینے میں انہوں نے کہا چلے 9واں کر لیں، 10واں بھی شروع کر دیں، انہوں نے کہا جی یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ بہرحال ٹو کٹ دی لانگ اسٹوری شارٹ، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ پچھلے 10 دن میں وی کنونس دیم کہ یہ بہت ہی انفیئر ہوگا اگر آپ نے ہمارا جو پروگرام کا 2.5 بلین ہے وہ پاکستان کو نہ دیا، تو صرف 9واں ریویو ضروری نہیں ہے، ہم 9ویں ریویو کو بھی گیو اپ کر دیتے ہیں، لیٹس ہیو اے نیو پروگرام فار دا $2.5 بلین، اور اگر آپ اس میں 3.5 کر دیں تو وہ پرائم منسٹر نے بھی ان کو کہا، تو وہ انہوں نے کہا جی کہ اتنا نہیں ہو سکتا، تو ایونچولی یہ ہمارا انہوں نے کہا جی اگر 3 بلین کا ہوگا تو پھر ہمارا 12 سے 15 مہینے کا ہوگا، وہ ہمارے فرینکلی انٹرسٹ میں نہیں تھا، ہم چاہتے تھے کہ یہ 9 مہینے سے زیادہ پروگرام نہ ہو۔ ابھی اس گورنمنٹ کا 1.5 مہینہ قریباً باقی ہے، پھر اس کے بعد کوئی 3 مہینے کا رفلی الیکشن 4.5، آپ کو پتہ ہے 1 مہینہ لگ سکتا ہے گورنمنٹ کابینہ کو آنے میں، ماضی کے اگر دیکھیں 5.5-6، تو یہ ہمارا یہ خیال تھا کہ 8 سے 9 مہینے سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے، تو اس حوالے سے یہ پروگرام ایونچولی پچھلے 48 گھنٹے میں 9 مہینے بھی ہوا، اور 3 بلین بھی ایگری ہوا، اور یہ بھی ایگری ہوا کہ اگر 9ویں جو شرط ہے اور 9واں ریویو تھا اگر ہو جاتا تو جو ہمیں امیجیٹلی چند دنوں میں جو 1 بلین ملنا تھا وہ 3 بلین سے ہمیں فوری مل جانا چاہیے۔ تو یہ میرا خیال ہے کہ ایٹ دی اینڈ پرائم منسٹر صاحب نے جو ادھر ایفرٹس کی اس کو بریک تھرو کرنے کے لیے پیرس میں، میں ان کا دل کی گہرائیوں سے مشکور ہوں کہ وہ ہم نے پھر پوری طرح، انہوں نے کہا جی کہ میں کافی، جیسے انہوں نے فرمایا میں کافی ریلکٹنٹ تھا وائنڈنگ اپ اسپیچ میں کہ میں اس قوم کے اوپر 215 بلین کا ٹیکس لگا دوں، اور میں 85 بلین کے، وہ بائی دی وے آسک بہت بڑی تھی، یہ بہت نیچے جو نیگوشیٹڈ اماؤنٹ تھا، لیکن میں تھا کہ کل کو اگر اس کے باوجود بھی نہ ہو کہ ہم اتنے مہینے سے کر رہے تو پھر تو انہوں نے مجھے ایشور کیا کہ نہیں ہوگا تو یو ریورس ایوری تھنگ، تو میرا خیال ہے کہ ان کا وہ بہت اچھا اور بڑا ایک وزڈم بھرا ہمیں وہ مشورہ تھا، ہم نے پھر اسی پہ کام کیا کہ آپ نے دیکھا کہ وائنڈنگ اپ اسپیچ میں ہم نے پھر وہ چیزیں امپوز کی، اور اس کے بعد ہماری نیگوسیشن ڈیلی بیس پہ چلتی رہی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارا جو یہ پروگرام ہے SBA اسٹینڈ بائی ایگریمنٹ، یہ صرف 9 مہینے کے لیے ہے، اس کا ٹوٹل ویلیو $3 بلین ہے، جس میں $2.5 بلین ابھی جو ہمارا پروگرام میں باقی رہتا تو وہ ڈل چکا ہے، تو ہمیں کوئی یعنی اس پروگرام کا لاس نہیں ہوگا۔ اگلی جو میں نے عرض کیا کہ 1 بلین اس کی پہلی 12 جولائی کو ٹینٹیٹیولی بورڈ میٹنگ طے ہو گئی ہے، اور اس کے بورڈ میٹنگ کے ودن 3-4 ڈیز وہ ہمیں 9ویں جو ریویو ہوتا تو جو پیسے 1.1 بلین ملا تھا وہ مل جائے گا۔
میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جو ہماری مزید جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں اور گورنر صاحب پرائم منسٹر صاحب کی اپنا گائیڈنس میں اور ان کی موجودگی میں سائن کر رہے تھے، یہ لیٹر آف انٹینٹ آف MEFP کی ڈاکومنٹس تھیں. وہ ہمیشہ فائنانس منسٹر آف اے کنٹری اینڈ اسٹیٹ بینک کے گورنر کرتے ہیں، وہ دونوں ہم نے سائن کیے ہیں. وہ ڈاکومنٹس پہلے آج رات ملنے والی تھی، لیکن ہم نے وہ کل رات ان کا کافی ان کو فالو اپ کیا کہ جی آپ 30 جون کے اندر. وہ کہتے ہیں ہمارا 30 جون تو ابھی ہوگا جب ہم آپ کو بھیجیں گے. میں نے کہا جب آپ بھیجیں گے تو ہمارا تو وہ ہم تو آدھی رات ہوگی، تو آپ ہمیں تو الحمدللہ وی گاٹ دی ڈاکومنٹس کوئی چند گھنٹے پہلے وہ ہم نے سائن کر دی ہیں. تو ہم SPA پروگرام میں ابھی آ چکے ہیں، پروگرام سائن ہو چکا ہے، ابھی ہم نے سائن کیا ہے. یہ ڈاکومنٹ ان کے جو کنٹری ریپ ہوگی ہم ان کو اوریجنل دے دیں گے. اس کی اسکین کاپی جو ہے وہ اگلے 3-4 گھنٹے میں اسلام آباد جا کے میں واشنگٹن بھی بھجوا دوں گا اور اوریجنل ان کے ریپ کو دے دیں گے. تو پروگرام ہیز بین سائنڈ. یہ ہماری فائنل جو ڈاکومنٹیشن ہے وہ پرائم منسٹر کی موجودگی میں ہو گئی. میں جیسے عرض کیا کہ میں جناب وزیر اعظم کا دل کی گہرائیوں سے مشکور ہوں کہ انہوں نے بہت زیادہ انٹرسٹ لیا. دیکھیں یہ ملک ہے جس نے ماضی میں یہ ہمارا 23واں پروگرام IMF سے سائن ہوا ہے ابھی جو آپ نے وٹنس کیا. 22 پروگرام میں آج تک پاکستان کبھی بھی اپنا پروگرام مکمل نہیں کر سکا. کبھی تیسری ریویو پہ بھاگ جاتا ہے، کبھی 7ویں میں بھاگ جاتا ہے. میکسیمم جو ریویو ہوئے ہیں وہ 8 کے قریب ہوئے جب ایک ڈکٹیٹر کی حکومت تھی پاکستان. تو یہ ہمارا ایک جو ریویو پاکستان کی تاریخ میں مکمل ہوا تھا وہ 2013-16 کا تھا. 12 کے 12 ریویو ٹائم پہ مکمل ہوئے اور پاکستان نے IMF کو ہمیشہ کے لیے خدا حافظ کہہ دیا. وہ میاں نواز شریف صاحب کی جو سربراہی میں اس وقت ہم جہاں پہنچے تھے، لوسٹ انفلیشن 2% فوڈ، 4% CPI 4 سے کم، 6% جیسے پرائم منسٹر 6% سے اوپر. PM صاحب نے جیسے یاد کرا کہ ہماری یہ جو ہے GDP گروتھ، بیسٹ اسٹاک مارکیٹ آف ساؤتھ ایشیا، 5th بیسٹ ان دا ورلڈ، 53,000 آج تک نہیں پہنچ سکے انڈیکس. اور ہماری اسٹاک مارکیٹ کی ویلیو جسے مارکیٹ کیپٹلائزیشن کہتے ہیں وہ $100 ارب سے تجاوز کر چکی تھی. امیجن کہ 2017 میں جب اس ملک میں ایک پولیٹیکل جو ہے پروجیکٹ، میں اسے 2010 کہتا ہوں، اس کو پراپر لانچ اور اس کو فائنلائز کرنے کا ایک اٹیمپٹ کی گئی. ڈان لیگ سے وہ ڈرامہ شروع ہوا اور کرتے کرتے پھر وہ پاناما پہ ختم ہوا اور پھر جو ہوا اس کا پاکستانی قوم نے بہت بڑا ایک قیمت ادا کی. وہ اگر اس وقت آپ کو یاد ہوگا جیٹرو وہ کہتا تھا پاکستان از دا سیکنڈ چوائسز پلیس فار دا فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ. وہ پاکستان کو کہتے تھے کہ دس از فرگیٹ اباؤٹ انڈیا، لک ایٹ پاکستان، وی ہیو لاسٹ اے گریٹ اپرچونٹی. وہ 70 بلین کا ایکسٹرنل ڈیٹ تھا اس وقت، آج 100 بلین کا ایکسٹرنل ڈیٹ چھوڑ کے گئی ہے پچھلی حکومت. اور ڈیٹ اینڈ لائبلٹیز وہ جو ایکسٹرنل ہے $130 بلین کا چھوڑ کے گئی. لیکن جو سٹاک مارکیٹ کی جو میاں نواز شریف کے وقت جو اس کی ویلیویشن تھی $100 بلین سے تجاوز کر گئی تھی، آج وہ $22 بلین. امیجن قرضے 70 بلین سے $100 بلین ایکسٹرنل قرضے اور لائبلٹیز ڈال دے $130 بلین. اسٹاک مارکیٹ کی ویلیو بیکاز آف دس انسٹیبلٹی اینڈ آل واٹ ہیز بین ڈن ٹو دی کنٹری، وہ آپ نے دیکھا کہ 5 سال کے قلیل عرصہ میں آفٹر میاں نواز شریف لیفٹ اٹ از ناؤ $22 بلین. تو ہمیں یہ جو ہے نا، یہ اتنا بڑا پاکستان کو یہ یعنی تجربہ، اتنا بڑا نقصان ہوا ہے اقتصادی طور کے اوپر، پاکستان کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں تھی. میں بار بار کہتا ہوں اور میں پھر آپ کے ذریعے بھی کہنا چاہتا ہوں، پاکستان از سالوینٹ کنٹری. اٹ از ابھی پرائم منسٹر نے آپ کو بتایا، معدنیات کا بتایا، اس کی منیمم جو ایسٹیمیٹس ہے وہ $6,000 بلین ہے. آدھا لے لیں $3,000 بلین. آپ کی اسٹاک مارکیٹ میں نے ابھی گنائی، آپ کی جو گیس پائپ لائن ہے دنیا میں ون آف دا لارجسٹ ان دا ورلڈ از $50 بلین. تو ہم کس یعنی ہمیں گھبرانے کی ایک یہ لیکوڈیٹی کرنچ تھا، بالکل تھا، یعنی جو کیش فلو ایشو تھا، لیکن یہ نہیں ہے کہ پاکستان کے پاس ایسٹس نہیں ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو لوگ مایوسی پھیلاتے رہے ہیں اور جو بار بار ملک کے اندر بھی اور ملک کے باہر بھی ایک ہی رٹ تھی کہ جی پاکستان ڈیفالٹ کرے گا، ابھی یہ بانڈ نہیں پے کر سکے $1 بلین. میاں شہباز شریف کی وزارت عظمیٰ میں بانڈ پے ہوا. یہ جی پیرس کلب چلے گا، میاں شہباز شریف کی قیادت میں وہ نہیں گئے ہم اپنا پیرس کلب میں. میں نے پہلے دن ان کو یاد ہوگا ہم جو ٹریول کیا لنڈن سے، میں نے کہا نہ ہم نے بانڈ کو ڈیلے کرنا ہے یا ڈیفر کرنا ہے 2 سال کے لیے، نہ ہم نے پیرس کلب جانا ہے. اللہ کا شکر ہے ہم ہر ادائیگی وقت پہ کی ہے اور اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کیا جائے ہم کم ہے.
ہیونگ سیڈ دیٹ یہ لوگ کچھ مایوسی پھیلاتے ہیں، میں آپ سے ریکویسٹ کروں کہ آپ ان کو کاؤنٹر کیا کریں. یہ پاکستان ڈیفالٹ ہونے والا ملک نہیں ہے، یہ میرا ایمان ہے اللہ کے فضل سے. یہ کبھی ملک ڈیفالٹ نہیں کرے گا. اس کی وجہ اگر خدا نہ خواستہ IMF نہ ہوتا، وی ہیڈ ویری ایکٹیو پرو ایکٹیو پلان بی. اس کی اب ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میں جیسے کہا کہ پاکستان اس ایسٹ سالونٹ کنٹری جس کے پاس اوور $3000 بلین کے الگ الگ اثاثے ہیں. تو یہ جو چیزیں ہیں الحمدللہ آگے چل کے میں سمجھتا ہوں کہ جیسے ایک بڑا روبس پلان وزیر اعظم کی اپنا سربراہی میں تیار ہوا ہے. اللہ کرے کہ یہ ہمارا آخری ایک ملٹی ان سے رابطہ. ہم ممبر ہیں، میں تو ہمیشہ کہتا ہوں وی آر ناٹ بیگرس. ہم ممبر ہیں آپ کے، بھئی آپ کا حق ہے. تو اس سے بحث میں جائے بغیر اب پاکستان کو واپس واٹ از our فیوچر یہ ہے کہ ہمیں واپس ابھی 24th اکانومی میاں نواز شریف نے چھوڑی تھی دنیا میں گلوبل، وہ 47th ہمیں ہینڈ اوور کر کے گئے پچھلی حکومت. اس کو واپس 24th کی طرف لے کے جانا ہے. 47 سے 24th کا سفر کرنا ہے. 24th اکانومی جو ہے پاکستان کی پروجیکشن تھی، اور میں نے نہیں کی، کوئی پاکستانی ادارے نے نہیں کی. گلوبل ادارہ پرائس واٹر ہاؤس کوپرس، اس کی رپورٹ موجود ہے گوگل کے اوپر. یو کین سی دیٹ کہ پاکستان ول بی پارٹ آف G20. میں امیجن کہ آپ ایک ایٹمی قوت ہے، آپ ایک میزائلی قوت ہے، اور اگر آپ پھر معاشی طور پہ سٹیبل ہوں اور اس پریمیم کلب میں آپ بیٹھیں جہاں آپ کا نیبر بھی بیٹھے اور جہاں بگ پاورز بھی بیٹھی ہیں، دیٹ از دا مقام وٹ پاکستان شوڈ بی گیٹنگ. اور انشاءاللہ دیٹ از ڈویبل. انشاءاللہ پاکستان اس طرف جا رہا تھا. ابھی جو ہماری تباہی ہوئی ہے ہمیں اس کو ریکور کرنا ہے، کیونکہ رونے دھونے سے کچھ نہیں چلے گا. اور آگے چل کے ہمیں 24 کے بعد ہمیں پھر وہ G20 میں شامل ہونا ہے. وہ جو پریڈکشن ہے 20 16 17 کی، وہ ہمیں انشاءاللہ اس کو اچیو کرنا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ناممکن نہیں ہے. اگر ہم سب مل کے جیسے وزیر اعظم نے کہا کہ ایک قوم بن کے اس ناٹ می اینڈ یو کریں ہمت اور اس کے لیے کوشش کریں جو کہ ہو رہی ہے، تو ہم انشاءاللہ ادھر بڑی جلدی پہنچ جائیں گے. باقی رہا کہ واٹ از اوور فیوچر روڈ میپ، ہمارا اللہ کے فضل سے بڑا کلیئرٹی ہے. ہم نے یہ جو میں نے جیسے کہا کہ ہم ڈکلائن جو ہر ہفتے مزید ڈکلائن ہوتا رک چکا ہے. ان کے پرائم منسٹر کی سربراہی میں جو ہم نے جو کچھ ابھی تک ایکشنز لیے ہیں، کوئی ڈیفالٹ کا چانس نہیں تھا. بالکل میں بار بار کہتا رہا کہ پاکستان ول ناٹ ڈیفالٹ اینڈ اسٹینڈ بائی ٹو دیٹ. وی ہیڈ ویری پرو ایکٹیو پلان بی. اگر خدا نہ خواستہ یہ کام نہ ہوتا پاکستان وڈ ہیو اسٹل ناٹ ڈیفالٹیڈ. پاکستان سری لنکا بننے والا ملک نہیں ہے. پاکستان از ڈفرینٹ کنٹری. سو میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ ابھی ہم نے ڈکلائن کو روکا ہے، اسٹیبل ہے اس وقت. ناؤ وی ہیو ٹو ٹرن ٹورڈز گروتھ. اور اس کے لیے جو پرائم منسٹر نے آئیڈینٹیفائی کیا آپ کے سامنے، ایگریکلچر، IT، منرلز، انشاءاللہ اس پہ کام ہو رہا ہے. اور وہ اس پارٹنرشپ میں افواج پاکستان کے جو سپہ سالار ہیں وہ اپنا بہت زیادہ پرو ایکٹیولی اس میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں. تو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ آگے ہم نے اس طرف واپس جلدی سے جلدی پاکستان کو لے کے جانا ہے. دوسرا، یہ جو ہمارے ریزروز، آپ کو یاد ہوگا کہ $8 بلین تک نیشنل ریزرو گر گئے تھے، اور ہم نے $5.5 بلین نان جو ہے ساورن لونز کے علاوہ کمرشل بینکس کو واپس کیے. یہ شاید پاکستان کی تاریخ میں اگر آپ دیکھیں گے ڈیٹا تو دسمبر کوارٹر جو ہے بٹوین 1 October to 31 December 2022 there is a reduction of $4 billion external loan. کبھی کسی کنٹری کا ایکسٹرنل لون کم نہیں ہوتا، کیونکہ وہ آپ جو پرانے دیتے ہیں اتنے آپ نہیں لیتے. تو یہ الحمدللہ چائنا نے بڑی کوآپریشن کی، ہم اس کے مشکور ہیں. اس کے کمرشل بینکس نے جب یہ دیکھا کہ پاکستان نے تو ہر چیز کر دی ہے، یہ تو پتہ نہیں کیا وجہ ہے کہ پروگرام فائنل نہیں ہو رہا، تو انہوں نے پھر ان کے بینکوں نے جو ہم نے ان کو $2 بلین واپس کیے تھے، اس سے ہمارے جو ریزروز تھے نیشنل 10 کے قریب چلے گئے. واٹ از نیکسٹ؟ اور پلان از گاڈ ولنگ بفور اپنا اس گورنمنٹ کا ٹینور مکمل ہو اور میاں شہباز شریف اپنے اس ٹینور کو مکمل کریں، وی ول ٹیک پاکستان فارن ایکسچینج ریزرو انشاءاللہ ٹو $14 to $15 بلین. دیٹ از مین اینڈ آف جولائی تک. یہ ہمارا ٹارگٹ ہے، اس پہ ہم کام کر رہے ہیں. اور جیسے میں نے کیا کہ ہم اس کو سیدھے راستے پہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم لگا رہے ہیں. ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ ان کی سربراہی میں کہ جو چیزیں ہم کر سکتے ہیں پاکستان کے لانگ ٹرم بہت بینیفٹس ہیں. کل آپ نے دیکھا کہ ہم نے بانڈڈ اسٹوریج فیسلٹی پاکستان میں پہلی دفعہ اسی پالیسی دی ہے، اور یہ پالیسی پاکستان کے لانگ ٹرم میں بہت ہی بینیفیشل، اور اس کی
میاں شہباز شریف صاحب سے کی کلیئرنس سے اس کی جو امپلیمنٹیشن ہے فوری طور کے اوپر 1 جولائی سے شروع ہو رہی ہے پاکستان میں. اٹ از گوئنگ ٹو ہیلپ اس اے لاٹ. اسی طرح ہم نے سود کے اگینسٹ ایک جہاد شروع کیا ہوا ہے. ہم نے نیشنل سیونگ میں پہلی دفعہ شریعہ کمپلائنٹ جو ہے پروڈکٹس وہ 4 ہم نے انٹروڈیوس کر دیے, وہ بھی 1 جولائی سے ہے. اور بھی جو وعدے کیے ہیں پرائم منسٹر شہباز شریف نے یا ان کی حکومت نے یا ہم نے بجٹ کے ذریعے انشاءاللہ آل آف دوز ول بی امپلیمنٹڈ آن فاسٹ ٹریک. میں اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ عرض کروں کہ میں جیسے کہا کہ میں نے پرائم منسٹر صاحب کی بہت دل سے مشکور ہوں کہ انہوں نے جو اپنا لیڈ رول ادا کیا اس سارے پروسیس میں, اور آج ہم SBA سائن کرنے کر چکے ہیں. اس کے علاوہ میں دل کی گہرائیوں سے جو فنانس کی ٹیم ہے جس میں طارق باجوہ صاحب ہیں, ان کے سیکٹری فنانس امداد بسال صاحب ہیں, ایکسٹرنل سیکٹری علی طاہر صاحب ہیں, اور ان کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ عائشہ غوث پاشا ہیں, وہ ہماری منسٹر آف اسٹیٹ ہیں, اور FBR کی جو ٹیم ہے. اس سے پہلے میں اسٹیٹ بینک کا کہوں گا کہ جناب جمیل صاحب جو گورنر اسٹیٹ بینک ہے, کیونکہ وہ ایک مانیٹری پالیسی ایک فسکل پالیسی ہے, تو ان کا دونوں کا بہت بڑا رول ہے. تو انہوں نے بھی اپنا بھرپور, چاہے رات ہو دن ہو, رات کا 2 بجے ہو, I'll call him and he'll take my call and cooperate and discuss. تو میں ان کو بھی بڑا مشکور ہوں کہ انہوں نے اپنا بہت بڑا حصہ ڈالا. فنانس میں I think I'll be failing in my duty if I don't recognize حامد شیخ صاحب. Till we completed the 9th of February review, which was technically over, it was Hamid Sheikh who was at that time finance secretary, and he has been struggling for the last many months with me. So I think I'll be failing in my duty کہ اگر میں حامد شیخ صاحب who is not here, کیونکہ ان کو ریپلیس کیا امداد, ان کی اپنی ذاتی مصروفیت کی وجہ سے انہیں کوئی دو کچھ لمبی چھٹی لی ہوئی ہے, تو امداد بسال صاحب has stepped in his shoes with perfect محنت, اپنی کارکردگی. تو میں ان کا بھی شکریہ ادا کر رہا ہوں. اس کے ساتھ جو FBR کی ٹیم ہے, they have played a major role. اس میں جناب طارق پاشا صاحب ایز SAPM آن ریونیو, ان کا لیڈ رول تھا. چیئرمین FBR ہے. یہ پاکستان میں اکثر ریوائزڈ ایسٹیمیٹ بجٹ ٹارگٹس مکمل نہیں ہوتے. یہ چند دن پہلے انہوں نے پاکستان کی تاریخ کا نیا ریکارڈ قائم کیا, 7,000 کو کراس کیا. میں نے ایک ٹویٹ بھی کی تھی. پرسوں رات تک یہ 7,151 پہ پہنچ چکے ہیں. ہمارا ریوائز ایسٹیمیٹ ہے 7,200. یہ 5 چھٹیاں ہیں. میں نے ان کو کہا انہیں 1-2 بینک ہم نے پورٹ کے اوپر کھلوا دیے ہیں آن 30 جون. اللہ کرے کہ یہ 2,000 کا ٹارگٹ بھی کراس کر لے. بٹ 7,151 with 5 days holidays, I mean it's a new record, and I compliment chairman FBR. ان کی ٹیم کے ساتھ ٹوانا صاحب ہیں, دوسری ٹیم ہے آفاق ہے. تو ہمارے یہ سارے لوگ جو ہے انہوں نے نہ دن دیکھا نہ رات دیکھا. ہم پتہ نہیں کتنی راتیں صبح پہ بجٹ پہ لگے ہوتے تھے, رات کو کیونکہ وہاں کھلتا ہی ہے واشنگٹن 6 بجے شام, تو پھر وہ لگ جاتے تھے. کئی دفعہ تو فجر کی نماز موسٹلی دفتر میں پڑھ کے گھر جاتے. تو اللہ کا شکر ہے. تو میں ان سب کا دل کی گہرائیوں سے مشکور ہوں کہ الحمدللہ ہم نے کوئی ایسی کوئی ڈیفیکلٹ چیز نہیں دیکھی, کوئی ایگری کی جو کہ ٹرانسپیرنٹ نہ ہو. جو ٹیکسز لگائے, بائنڈنگ آف اسپیچ آپ سے شیئر کر لیا. آپ کے ساتھ 2 چیزیں میں ضرور شیئر کروں گا. اس کے علاوہ مسٹ ریکگنائز راشد لنگیال صاحب. پاور ہیز اے گریٹ سبجیکٹ اینڈ ایشو وز انٹرنیشنل اداروں کے ساتھ. وہ کہتے ہیں کہ جی اتنا بڑا آپ 3,000 ارب کی بجلی بناتے ہیں اس ملک میں, آپ کی ریکوری جو تھی, ابھی تو ہم نے کچھ میں کافی ریفارمز کیے ہیں, وہ صرف 1,700 ارب تھی. کون سا ملک 1,300 ارب صرف بجلی کی مد میں سبسڈی دے سکتا ہے؟ تو راشد لنگیال صاحب ہے سیکٹری اپنا پاور ڈویژن, ہی ہیز ورکڈ ہارڈ. اس کا ری بیسنگ ہوتی ہے. میں ابھی سے بجائے آپ پڑھ کے کہیں گے ری بیسنگ ہوتی ہے. وہ ری بیسنگ ہر حکومت اگری کرتی ہے. وہ جولائی میں ہوگی. اس کا جو بھی چھوٹا موٹا ایفیکٹ ہوگا وہ انفارچونیٹلی بیکاز از اے بگر کاز کے لیے, جیسے پرائم منسٹر نے کہا, یہ ہم سب کچھ کر رہے ہیں, ورنہ کس کا دل کرتا ہے کہ ذرا سے بھی وہ بوجھ ڈلے. اس کے علاوہ ایک بہت بڑا جو سبجیکٹ, دیٹس دی اونلی ون, باقی سب کچھ ہو چکا ہے, وہ ہے پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی. آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے جو سوچ تھی کہ جی اس کو ان لمیٹڈ فیڈرل گورنمنٹ کو یہ پاور دے دی جائے, وہ دے بھی دی ہم نے اوریجنل 9 جون کے فائنانس بل میں. لیکن پھر ہم نے نیگوشیٹ کیا, اس کو ہم نے لمٹ کر دی ہے. لمٹ کیا ہے کہ اس کے اوپر جو بائنڈنگ آف اسپیچ کے ذریعے میں نے اس کو امینڈ کر کے 60 روپے پرائم منسٹر کی اجازت سے کیا ہے کہ 60 روپے میکسیمم ہوگی. لیکن ایوریج, I repeat, average during 23-24 کے سال میں petroleum development levy will be 55, not 60 even. تو ایوریج مین کہ اگر آپ تین مہینے میں بھی 2.5 روپے کریں گے تو ایوریج آپ کی 5 میں بڑھے گی. بٹ 60 از دی لمٹ. یہ 2 چیزیں جو شاید ایز آف ٹوڈے آئی وانٹ ٹو بی ٹرانسپیرنٹ ہے. ہماری گورنمنٹ یہ بلیو کرتی ہے کہ یہ آپ کا حق ہے کہ آپ کو انفارمیشن دی جائے. باقی ہم نے جتنے پرائر ایکشنز ہیں
ہر ایگریمنٹ میں، چاہے وہ ایکسٹینڈڈ فائنانس فیسلٹی ہو یا اسٹینڈ بائی ایگریمنٹ ہو، اس میں پرائر ایکشنز ہوتے ہیں. ہم نے آگے بھی سارے پرائر ایکشن جو تھے نامے ریویو کے لیے سب کمپلیٹ کر لیے تھے. آج جو ایس بی ہوا ہے وہ پرائر ایکشن مکمل ہو چکے ہیں، یعنی اس کی وجہ سے اکثر ڈیلے ہوتی ہے پھر بورڈ میں جانے کے. الحمدللہ وہ ہم نے مکمل کر لی ہے، اللہ کا بڑا فضل ہے. میں ونس اگین فرام دی کور آف مائی ہارٹ آئی تھینک پرائم منسٹر اینڈ آل دی ٹیم جنہوں نے اس میں کام کیا ہے. اور بائی دی وے پیٹرولیم سیکٹر آلسو دی منسٹر اینڈ دی سیکٹری دی آلسو ورکڈ ہارڈ، کیونکہ پیٹرولیم کو ہم نے جو فلو تھی سرکولر ڈیٹ میں اس کو بند کیا. یہ ملک کے لیے آئندہ آنے والی دہائیوں میں یہ بہت بڑا ایک مدد ہوگی کہ ہمارا سرکولر ڈیٹ پیٹرولیم کا پاور کا وہ مینیجیبل اور کنٹرول میں آ گیا. تو بہت شکریہ آپ کا. میں نے بھی تھوڑا ٹائم لے لیا ہے پرائم صاحب، بہت شکریہ. اب میں مریم اورنگزیب صاحب سے درخواست کروں گا کہ آپ سے کچھ سوال لیں تو کوشش کریں گے اس کا مختصر جواب دیا جائے. جی ایک منٹ عثمان. جی سلمان غنی صاحب. بھائی مائک دو. مائک. بلا شبہ یہ ایک بڑا بریک تھرو ہے، بلا شبہ یہ ایک بڑا بریک تھرو ہے کہ آج معاہدے کا آخری روز تھا اور یہ معاہدہ ہو گیا. یقیناً اس کے معیشت پر تو اثرات ہوں گے، لیکن آپ کی حکومت آئی ایم ایف سے معاہدے کے حوالے سے جس ریزرویشن کا اظہار کر رہی تھی، اسٹریٹجک تحفظات، چین سے تعلقات اور سی پیک پر اس کی اسپرٹ کے مطابق عمل درآمد. تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا چین سے تعلقات اور خاص طور پہ جو سی پیک ہے اس کی اسپرٹ پر تو کوئی کمپرومائز نہیں ہوا؟ اور دوسرا جو ڈار صاحب بار بار کہہ رہے تھے کہ ہمارے پاس بی پلان تیار ہے، اب اس معاہدے کے بعد کیا آپ یہ ضرورت محسوس کرتے ہیں کہ اس بی پلان کو بھی ساتھ لے کے جایا جائے؟ جی بہت شکریہ سلمان غنی صاحب. چین کے ساتھ پاکستان کی دوستی حمالیہ نما ہے، اس میں مضبوطی ہوگی، کمزوری نہیں ہوگی. پچھلی حکومت نے ضرور ملکی مفاد کو بے پناہ نقصان پہنچایا. میں بغیر کسی وداؤٹ اینی فیئر آف کانٹرڈکشن میں یہ بات کر رہا ہوں کہ پچھلی حکومت نے اپنی غیر ذمہ دارانہ رویے اور باتوں سے تعلقات کو خراب کرنے میں بلکہ نقصان پہنچانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. لیکن موجودہ حکومت نے الحمدللہ سب نے مل کر اس میں حصہ ڈالا ہے. میں خود چین گیا ہوں، چینی زوماں یہاں آئے ہیں اور میں نے بتایا آپ کو کہ پچھلے چند مہینوں میں یعنی $5 ارب کے قرضے جو لیے ہوئے تھے ہم نے دیے، انہوں نے واپس کر دیے اور بالکل بڑی صورت کے ساتھ. تو سی پیک انشاءاللہ آگے بڑھے گا. انشاءاللہ میں میری چین کے نئے وزیر اعظم سے پیرس میں ملاقات ہوئی تھی اور بہت اچھی اور بڑی مفید گفتگو ہوئی. انشاءاللہ آپ اطمینان رکھیں گے چین کے ساتھ تعلقات میں کوئی کمی نہیں، کمزوری نہیں آئے گی. دوسری بات جو انہوں نے فال بیک جو آئی ایم ایف کے رکھا ہوا تھا اس کی چونکہ اب ضرورت نہیں بات کرنے کی، وہ ہو چکا، اس لیے وہ اب ریلیونٹ نہیں ہے. جی نصر اللہ ملک صاحب. میرے خیال میں جب سے یہ حکومت آئی ہے اس وقت سے ایک بات کا تذکرہ بار بار کیا جاتا ہے کہ ہم نے اپنی سیاسی اثاثہ قربان کر دیا بڑے اہم فیصلوں کے لیے، جو میرا خیال میں کوئی اتنا بڑا اثاثہ قربان شاید نہیں ہوا. لیکن جو اہم فیصلے ہیں اس کے لیے قوم انتظار کرتی رہتی ہے. ابھی آپ نے فرمایا کہ اشرافیہ کو قربانی دینی پڑے گی، لیکن اکثر دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ ملک کے اندر اگر سمگلنگ ہوتی ہے، ٹیکس چوری ہوتی ہے، اگر اس کا سارا ملبہ جو ہے وہ یہ بجلی چوری ہوتی ہے، وہ ٹیکس جو ہے وہ سیلری کلاس جو ہے اس ملک کے اندر وہ دیتی ہے. ٹیکس نیٹ کو بڑھانے کی بات کی گئی. مجھے یاد ہے 97 کے اندر جس ایف بی آر ریفارمز کا ذکر میاں نواز شریف نے کیا تھا، شاید اس کا ہم آج تک انتظار کر رہے ہیں. اس ملک کے اندر بڑے طبقات ٹیکس نہیں دیتے اور آپ باقی درد دل رکھتے ہیں، لیکن عام آدمی کا کیا قصور ہے اگر بجلی چوری ہوتی ہے، اگر سمگلنگ ہوتی ہے، اگر ٹیکس چوری ہوتی ہے. جی بہت شکریہ. آپ نے بڑے اہم سوالات کیے ہیں. یہ جو بات آپ نے جو کہی ہے کہ اشرافیہ کو قربانی دینی ہوگی، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. بالکل میں آپ کو یہ بات صدق دل سے کہہ رہا ہوں. اس میں مجھ سمیت اور اس میں چاہے وہ کاروباری لوگ ہیں یا بڑے بڑے سرمایہ کار ہیں یا سیاستدان ہیں یا دوسرے اداروں سے جن کا تعلق ہے، اور اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ اب وقت آ چکا ہے. اور نواز شریف جو میرے قائد ہیں، وہ میں ہماری پارٹی
اس میں قطعاً اس میں کسی بھی کوتاہی یا تعامل کا شکار نہیں ہوگی انشاءاللہ. آپ اس کو دیکھیں گے الیکشن میں جس کو بھی اللہ تعالیٰ جس پارٹی کو بھی موقع دے گا وہ ہم اگر کسی اور کو دیتا ہے تو ہم بھرپور تعاون کریں گے. ہمیں موقع دیا تو ہم انشاءاللہ اس یعنی تگ و دو اس ایفرٹ کے بعد جو کچھ اس ملک کے عوام جو دہائیوں سے انتظار کر رہے ہیں وہ انشاءاللہ وہ بڑی برق رفتاری کے ساتھ ہوگا. اور وہ تمام جو ضروریات ہیں جو کہ یہ قوم توقع کرتی ہے اپنے حکومت کے ساتھ سیاسی اکابرین کے ذریعے اشرافی کے ذریعے انشاءاللہ اس کو کیا جائے گا اگر اللہ تعالیٰ نے موقع دیا. مگر ایک بات آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے کہ آپ نے کہا کہ یہ عرصہ گزرا یعنی فتنہ اور شورش اتنے زوروں پر تھی. 25 مئی کو جناب لانگ مارچ ہو رہا ہے, 9 مئی کو اپنا پورے ملک میں گھراؤ جلاؤ ہو رہا ہے, آپ قائد اعظم کے گھر کو جلایا گیا اور مجسموں کو شہیدوں کے مجسموں کو توڑا گیا, ان کی بے حرمتی کی گئی. اس سے پہلے آپ دیکھ لیں میں آج لانگ مارچ کر رہا ہوں, کیا قومیں اس طرح بنتی ہیں, قومیں اس طرح چلتی ہیں, قومیں اس طرح ترقی کرتی ہیں. بھئی اگر آپ ایک آئینی ایک کام ہوا ہے, ایک نئی حکومت آئی ہے تو آپ کہتے ہیں کہ یہ امپورٹڈ حکومت ہے, آپ کہتے ہیں یہ میرے خلاف امریکہ نے سازش کی, پھر آپ کہتے ہیں امریکہ نے سازش نہیں کی, یہ میرے خلاف فلان نے سازش کی. کیا کبھی کوئی ذمہ دار کوئی جو لیڈر ہے کبھی اس طرح کی باتیں کرتا ہے؟ یہ سارے کے سارا جو میں نے آپ کو بتایا, میں نے آپ کو سری لنکا کی مثال بتا چکا ہوں, یہ سارے کے سارا ایک وہ ان کا ایک سازش تھی, جال بنا ہوا تھا باہر کے جو سازشوں کے ساتھ اندر سازشوں کے ساتھ مل کر کہ پاکستان کو معیشت کو تباہ کر دینا ہے اور پاکستان کو تباہ کر دینا ہے. دیکھیں ہٹلر اور عمران خان نیازی میں کیا فرق ہے. ہٹلر نے اپنے ہاتھ سے جرمنی کو بنایا, انہوں نے اپنا دفاعی صنعت کو بنایا, آٹوموبائل انڈسٹری کو بنایا, آٹو بانس موٹر ویز بنائی اور ملک کو بنایا اور پھر اپنے ہاتھ سے ملک کو تباہ کر دیا. عمران خان نے ایک اینٹی لگائی جو بنا ہوا تھا اس کو تباہ کر دیا. یہ فرق ہے بالکل. تو کیا کوئی ملک متحمل ہو سکتا ہے؟ جی آپ کی اجازت سے میں ان کا ایگزیکٹ جو سیسز بڑھانے چاہیے بالکل ٹھیک ہے, 12 لاکھ بڑھائے ہیں اس سال میں, اور مزید بڑھنے چاہیے. یہ جو کرنٹ ایئر ہے اس میں 12 لاکھ نئے سیسز کریٹ کیے. دوسرا جو آپ نے سیلڈ کلاس کا کہا, آپ شکر کریں کہ جو پرپوزل تھا وہ 100 ارب ٹیکس سیلڈ کلاس سے مزید ریکوری کی تھی 9 جون کے بعد پرپوزل تھا, وہ صرف 15 بلین پہ سیٹل کیا. تو 100 بلین کی یہ انہی چیزوں میں ہمیں چند دن لگے ہیں, ورنہ تو شاید ہم بڑی جلدی تو اچھا چیزیں کر لیتے. پچھلے سال لگے, یہ میں آپ کو بتاؤں, یہ خود نمائی نہیں کر چکے, آپ نے سوال کیا اور پھر اس میں ٹوبیکو انڈسٹری کے اوپر بھی سپر ٹیکس تھا اور شوگر انڈسٹری کے اوپر سپر ٹیکس تھا اور اس طرح دوسری انڈسٹری کے اوپر. لیکن یہ ایک لمبا سفر ہے, اس کو ہمیں دن رات مل کر کام کرنا ہوگا. جی نیکسٹ بیدار وقت بول رہا ہوں. جی میں اچھی بات کی ہے کہ یو اینڈ می نہیں بلکہ اس, اور ظاہر ہے ہم سب اس میں شامل ہیں, لیکن اس میں کویسچن یہ ہے کہ وہ بھی شامل ہیں جو حکومتوں کو گھر بھیج دیتے ہیں, کیونکہ یہ بڑی سگنیفیکنٹ بات ہے. وجہ یہ ہے کہ جب آپ ترقی دے دیتے ہیں اس کو, اکانومی کو ایک خاص سٹیج پہ لے جاتے ہیں, تو وہی انہی کا موڈ چینج ہوتا ہے, پھر وہ 2017 ہو جاتا ہے. یہ میرا کویسچن ہے. میں بتا چکا ہوں جناب بیدار وقت بٹ صاحب, میں عرض کر چکا ہوں کہ 2018 میں کیا ہوا کہ ملک ترقی کی ایک اڑان وہ جہاز نواز شریف کی سربراہی میں بھر رہا تھا, اور 2018 کے الیکشن میں پوری بدترین دھاندلی کے ذریعے نہ صرف اس ترقی کے سفر کو ختم کر دیا گیا, پاکستان کی کو بے پناہ نقصان پہنچایا گیا. تو یہ پہلی مرتبہ نہیں ہوا تھا, اسے ماضی بھی اپنے اس کا گواہ ہے, لیکن خدا کرے کہ اب آئندہ دوبارہ یہ قیامت تک اس طرح کا واقعہ نہ ہو. ارسلان بھٹی صاحب. میں نے کہا جی 2 سوال ہیں, ایک معصوم ایک طرح تھوڑا سا سخت ہے. سخت سوال یہ ہے کہ جی ایک جو معصوم سوال یہ ہے جی کہ آئی ایم ایف سے معاہدہ ہو گیا, بڑی خوشائن بات ہے. کیا میرے جیسے متوسط طبقے کے اور میرے جیسے جو باقی لوگ ہیں ان پہ بھی کوئی ٹرکل ڈاؤن افیکٹ اس کا ہوگا؟ اور دوسرا سوال یہ ہے جی کہ کیا اب بھی مساق معیشت کی گنجائش موجود ہے تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ؟ دیکھیے کہ یہ آئی ایم ایف کا پروگرام کوئی یہ نہیں کوئی یہ کھیر یا
मिठाई नहीं है। ये मुल्क की मईशत को इस्तेहकाम देने के लिए, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को बिल्ड करने के लिए और एक पाकिस्तान का जो एक इंटरनेशनल जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके साथ जो मामला और इंटरेक्शन उसको तकवीत देने के लिए और फिर स्टेबिलिटी लाने के लिए, इकनॉमिक स्टेबिलिटी लाने के लिए ये एक प्रोग्राम है। उसमें सख्तियाँ जिस तरह माजी में हुई ज़रूर होंगी, लेकिन जो असल बात जो है वो ये है कि ये सबसे ज़्यादा सख्ती अशराफिया को बर्दाश्त करना होगी। फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने आपको सारी बात खोल के रख दी है, पेट्रोलियम लेवी की भी बात कर दी है, बजट में भी उन्होंने सारी बातें कर दी हैं। अब आप मुझे बिजली टैरिफ की बात कर दी है। मुझे बताएं कि जो पिछला बजट जो आया था 2023-24 का, उसमें सुपर टैक्स सारे के सारा अशराफियों को लगा था और अशराफिया ने बड़ी चीखें मारी, मैंने एक नहीं सुनी, क्योंकि ये मुल्क तभी आगे बढ़ेगा कि अशराफिया कमाती है, बिजनेसमैन कमाता है, वो कमा के टैक्स दे और गरीब यतीम बेवा के लिए उसको हम खर्च करें। जिस तरह नवाज शरीफ की सरबराही में हमने लाखों लैपटॉप्स हमने अपना बड़े ज़हीन फ़तीन बच्चों और बच्चियों को दिए, हमने अपना लाखों वज़ाइफ अरबों रुपए के बच्चों को दिए जिनके जो यतीम थे, जिनके पास तालीम के अखराजात नहीं थे। ये मैं तफसील में नहीं जा रहा। उसी प्रोग्राम को हमें आगे लाना होगा। वो तब होगा कि मुल्क के अंदर सियासी और माशी इस्तेहकाम होगा। ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। जी इरशाद आरिफ साहब। मियां साहब, मेरा सवाल, पहला सवाल तो आपसे है। मियां साहब, पहला सवाल तो मेरा आपसे है। खुशखबरी सुनाई थी कि IMF प्रोग्राम अगर नहीं भी होता तो हमारे पास बाकायदा प्लान बी मौजूद है और कौम को ये ख्याल था कि अगर प्लान बी पर अमल होता है तो ये जो 215 अरब के नए टैक्स लगे, ये जो रीबेसिंग हो रही एनर्जी के सेक्टर में, यह शायद ना होती, कुछ फ़ायदा होता। तो क्या वजह थी, क्या कबाहत थी अगर प्लान बी पर अमल कर लिया जाता? दूसरा सवाल डॉक्टर साहब आपसे है कि ज़रा स्पेसिफिक बताएं कि बिजली, गैस और पेट्रोल का तो आपने बता दिया कि ज़्यादा इजाफा नहीं होगा, बिजली और गैस के जो निर्ख होंगे वो जो टैरिफ में इजाफा होगा वो पर यूनिट के हिसाब से, पर क्यूबिक फुट के हिसाब से कितना इजाफा आवाम पर डाला जा रहा है? बात यह है कि आपने उसी सवाल का जो दोहराया जो पहले हुआ है। देखें इरशाद आरिफ साहब, हर चीज़ का प्लान भी होता है। मिसाल के तौर पर कि अगर बारिशें ना हुई तो फिर हमने पानी का ज़ख़ीरा करना है, डैमों में पानी नहीं आएगा तो फिर हमारी जो थर्मल जो बिजली है उसके मंसूबे जो हैं चलाने की तैयारी करें। ये प्लान बी है। और अगर बारिशें होती हैं, डैम भर जाते हैं पानी का, तो थर्मल का जो आपके प्लांट्स है वो चलाने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके से ये मैंने मिसाल से दी समझाने के लिए गुजारिश कर रहा हूँ कि अगर IMF का प्रोग्राम इन तमाम तर काविशों के बाद खुदा न खासा ना होता तो प्लान बी तो तैयार करना था ना, उसकी बात की जा रही थी। इससे आगे कोई बात नहीं है। तो अब वो उसकी ज़रूरत नहीं उसके ऊपर बात करने की, वो अब इररेलेवेंट हो चुका है क्योंकि ये प्लान अल्हम्दुलिल्लाह बन चुका है। दूसरा सवाल चूँकि आपने डॉक्टर साहब से किया तो वो मेरे ख्याल वो मुख्तसर जवाब देंगे। वैसे भी प्लान बी में नो डिफ़ॉल्ट वॉज दी फंडामेंटल, उसमें भी हमने डिफ़ॉल्ट नहीं करना। एक तो था ना जी कि आप चले जाएं, बॉन्ड पे ना करें 2 साल, मैंने जैसे आपको कोट किया लास्ट ईयर, तो वो एक था आइडिया, लोग कहते थे कर सकते हैं कि भी पाकिस्तान इतना मुश्किल में है, फ्लड्स आए हैं। मैं उसमें बिलीव नहीं करता। प्राइम मिनिस्टर वाज वेरी काइंड, क्योंकि ठीक है मैं तो एंडोर्स करता हूँ, इफ़ यू कैन मैनेज विदाउट नॉट पेइंग 1 बिलियन, नॉट गोइंग टू पेरिस क्लब। देखिए वो आपकी क्रेडिबिलिटी की बात है शाहद आरिफ साहब। अगर आप एक दफ़ा जाके जाते पेरिस क्लब और इन तमाम मल्टीलैटरल जैसे आज हमने SPA की है, आपके साथ ये आज SPA करते, वो ठीक है आपको कहते अच्छा हमारे पैसे 2-4 साल में जाए वो आप 8 साल में दे देते। तो मैं ज़ाती तौर के ऊपर उस पर बिलीव नहीं करता। इसीलिए प्राइम मिनिस्टर साहब ने, मैं मशकूर को उन्होंने एंडोर्स किया, ठीक कहते अगर मैनेज कर सकते हो तो ज़रूर कर लो। तो हमने फिर दोनों जगह नहीं गए। तो प्लान बी भी यही था कि हमने डिफ़ॉल्ट नहीं करना। हमारी प्रायोरिटी नंबर 1 रही है कि पाकिस्तान की डिग्निटी और पाकिस्तान को जो नाम है उस पर हरफ नहीं आने देना। आपने देखा कि हमने इम्पोर्ट रिस्ट्रिक्शन लगाई, हमने कहा जी फूड फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट के लिए फर्स्ट प्रायोरिटी, लेकिन पिछले हफ्ते हमने
4 ڈسٹرکٹ ساری اٹھا دی ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ عید کی چھٹیوں سے پہلے وی ہیو لفٹڈ آل دی ناؤ بیکاز ہم کمفرٹیبل ہیں. تو وہ دیکھیں یہ گھر میں بھی اگر تنگی آ جائے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں جتنے پیسے پہ انکم آدھی ہو گئی ہے تو اب ہم نے اپنے اسی کے گزار. تو وہ اپنے وسائل کے اندر، میں اس کا بلیور ہوں کہ ہمیں اپنے وسائل کے اندر رہنا چاہیے، اور ہم ایکسٹرنل ریسورسز میں اخراجات اپنے وسائل سے زیادہ پچھلے 5 سال میں کیے ہم نے، ورنہ ہم آج ادھر نہ ہوتے. وہ ایک لمبی ڈیبیٹ ہے اور میں ثابت کر سکتا ہوں، اور اس کا میں نے 5 سال ایگزائل میں اس کی قیمت بھی ادا کی ہے اس فسکل ڈسپلن کو انفورس کرنے میں اس ملک میں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جہاں ڈیموکریسی اس ملک کے لیے بہت ضروری ہے، فسکل ڈسپلن بھی ہوتا ہے. میرے اوپر بھی، پرائم منسٹر صاحب کے اوپر بھی، ہر ادارے کے، اور ہر تو وہ اگر کریں گے اللہ کے فضل سے پاکستان کا فیوچر برائٹ ہے جی. اور جہاں کا گیس کا تھا، وہ گیس میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو امیجیٹ کوئی ضرورت ہو. ہم نے فلو کو آلریڈی زیرو کر دیا ہوا ہے. ہم نے جو ریفارمز ابھی تک کیے ہیں پچھلے 6-7 مہینے میں. جہاں تک پیٹرول، میں نے آپ کو بتا دیا میکسیمم جو انہوں نے، جو میں پہلے تو اوپن تھا، ہم نے اس کو کنٹرول کر دیا. اس کی ایوریج بھی کی ہے، یہ نہیں کہ 60 روپے ہی سارا سال، تو وہ بھی کر دیا. جو بجلی ہے اس کی ری بیسنگ میں نارملی 3-4 روپے کا فرق پڑتا ہے جی. اب وی شوڈ بی کلیئر. یہ میں آج آپ سے نہ چھپاتا، نہ بتاتا، آپ اتنی بلکہ ڈاکومنٹ شاید پڑھ کے جب دیکھتے تو میں اس پہ بلیو نہیں کرتا. 215 کے ٹیکس لگائے، رات کو لگائے، اگلے دن وائنڈنگ آف اسپیچ میں آپ سے شیئر کر لیے کیونکہ پاکستان کی ضرورت تھی. دس از مچ بیٹر روٹ بائی دی وے کہ اس وقت جو حالات ہیں، لیکن یہ مکمل کر لیں، آپ نے سولیڈیفائی کر لیں. پرائم منسٹر کی جو ایک ویژن ہے، جو ان کا ایک پلان ہے اکنامک ریوائول کا، انشاءاللہ وہ آپ امپلیمنٹ کر لیں. آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے، جیسے 2016 کے بعد آپ کو جانے کی ضرورت ہی نہیں تھی. تمام ہیڈز آف انسٹیٹیوشن آپ کو پاکستان میں آ کے تعریفیں کر رہے تھے. ورلڈ بینک پریزیڈنٹ ہو، IMF کی MD ہو، ایشین ڈیولپمنٹ بینک کا پریزیڈنٹ ہو، AAA کا ہو، آپ کو یاد ہوگا اسی سرینا پہ میریٹ میں بیٹھ کے جی. PTI کے دور میں جہاز بھر کے لے کر آتے تھے جہانگیر ترین صاحب. ایک آپ جہاز لے کے آئے تھے ایک شخصیت کو جو آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں، اسحاق ڈار صاحب. ایک ہی شخصیت نون لیگ لے کے آئی ہے پاکستان میں اپنے دور میں. آپ بڑی تنقید ہوئی آپ پر کہ شہباز صاحب کو یہ گورنمنٹ نہیں لینی چاہیے تھی. شہباز صاحب کے پاس ایڈمنسٹریٹو سکلز ہیں، مگر آپ نے ثابت کیا کہ آپ کے پاس پولیٹیکل سکلز بھی ہیں. جتنی گورنمنٹ نے آپ نے مشکلات فیس کی کہ آج گورنمنٹ جا رہی ہے، کل اسمبلیاں توڑ رہے ہیں. ایک چیز دوسری یہ چیز میں نے پوچھنی تھی کہ یہ جو اسپیشل انویسٹمنٹس فیسیلیٹیشن کونسل بنی، اس کو آپ کس طرح یوٹیلائز کریں گے؟ یہ IMF کا جو معاہدہ ہے اس کے ساتھ لنک ہوگا؟ اور یہ بتائیں کہ عام آدمی کتنی دیر تک یہ جو IMF کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے اس کی مشکلات کو فیس کرے گا؟ ظاہر ہے مہنگائی تو ہوگی. یہ دیکھیں اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن جو کاؤنسل بنی ہے، میں اس کو دوسرا نام دیتا ہوں اکنامک ریکوری پلان. اس میں اس کی جو خد و خال بتا چکا ہوں، آپ کو بتا چکا ہوں کہ 3 میجر، بلکہ چوتھا بھی ڈال لیں، زراعت، معدنیات اور انفارمیشن ٹیکنالوجی اور اسمال میڈیم انٹرپرائزز. اور اس میں پھر ایکسپورٹس بھی آ جاتی ہیں. وہ ایک بڑا ایک وسیع اس کے معنی ایکسپورٹس کریں گے تو ڈالر آئیں گے. ان شعبوں میں جو 3-4 شعبوں کے نام لیے، ان میں گلف جو کنٹریز ہیں ان میں اپنا اس میں انویسٹمنٹس آئیں گے، سرمایہ کاری آئے گی. اور میں آپ کو کھل کے بتا دیتا ہوں، اس میں کوئی چھپانے کی بات نہیں. میں اپنی قوم سے بات کر رہا ہوں، اپنے بھائیوں سے، بہنوں سے، ماؤں سے، پورے طول و عرض میں. اس میں حکومت بھی کوشش کرے گی اور اداروں کے سربراہ بھی کوشش کریں گے. دیکھیں یہ بات، ہماری جو معروضی حالات ہیں نا پاکستان کے، ان کو ہمیں سامنے رکھنا چاہیے. ہوائی فائر، پھوکے فائر نہیں کرنے چاہیے جب تک کہ وہ پوری جو ہماری جو اسٹیٹ ہے مل کر یکسوئی کے ساتھ مل کر کام نہیں کرے گی، یہ ملک آگے نہیں بڑھے گا. تو یہ پروگرام اسی کا نام ہے. اور انشاءاللہ گلف اسٹیٹ سے مل کر ہم سرمایہ کاری لائیں گے اور آگے جو منافع ہوگا، میں نے آپ کو بتا دیا کس طرح ان کو منافع دیا جائے گا. دیکھیے مہنگائی ہے، اس سے اگر انکار کریں گے تو اپنے آپ کو دھوکہ دینے والی بات ہے. وہ دن یاد کریں جب نواز شریف کا دور تھا 2018 میں 3-3.5% تھی، اور اب بدقسمتی سے پچھلے دور اور اس میں مزید اضافہ، اس میں کئی اس میں فیکٹرز ہیں جو کہ آپ کے سامنے میں وقت ضائع کرنا چاہتا. لیکن انشاءاللہ آپ خاطر جمع رکھیں، مل کر کام کریں گے تو مہنگائی کا بھی خاتمہ ہوگا، ملک ترقی کرے گا اور ملک پاکستان کھویا ہوا مقام ضرور حاصل کرے گا انشاءاللہ. جی مہوش.
صاحب کے جو چیئرمین ہیں ان پہ بہت سارے کیسز ہیں جو کہ وہ یہیں پہ رہ کے فیس کر رہے ہیں. آئے دن ان کو دیکھتے ہیں کہ وہ کبھی کسی عدالت میں ہوتے ہیں, کبھی کسی عدالت میں ہوتے ہیں. لیکن نواز شریف جو ہیں وہ باہر ہیں, وہ اپنے کیسز جو ہیں یہاں پہ آ کے فیس کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ ایک ایسا تاثر ان کی طرف سے جا رہا ہے کہ جیسے وہ ڈرپوک ہیں. اور عمران خان سے جب بھی ان کے کوئی ہم دیکھتے ہیں انٹرویوز وغیرہ دیکھتے ہیں تو وہ ایک ہی بات کرتے ہیں کہ میں پاکستان سے باہر نہیں جاؤں گا, میں یہیں پہ رہوں گا. بہت شکریہ. دیکھیں, آپ نے یہ اس مجلس کے حوالے سے متعلقہ سوال نہیں کیا, لیکن میں مختصر آپ کو اس کا جواب دے دیتا ہوں, کیونکہ جواب نہ دیا تو آپ کہیں گے میں نے جواب جان بوجھ کے نہیں دیا. نواز شریف صاحب جیلیں بھگتتے رہے ہیں. وہ کئی محلوں میں جا کے ٹوپ پہن کے وہ اپنا گھر میں نہیں بیٹھے رہے. پتہ نہیں وہ بالٹی ہے, ٹوپ ہے, پتہ نہیں کیا ہے اس کو, ٹوپ ہے, بالٹی ہے, کیا ہے وہ, بالٹی ہے, چلیں وہ ٹوپ بالٹی نواز شریف صاحب نے کبھی نہیں پہنی. ان کی صاحبزادی کو ان کے سامنے, میں موجود تھا اس دن, بدقسمت دن, میرے سامنے گرفتار کیا گیا جیل سے, کوٹ لکھپت جیل سے. جج جو صاحب ہیں بشیر, ان کی عدالت میں نواز شریف صاحب نے 100 پیچیاں اپنی بیٹی کے ساتھ بھگتی. ڈیلی عدالت چلتی تھی, ڈیلی ایک دن کا ناغہ نہیں ہوتا تھا. یہاں پر روز پٹیشنیں ہوتی ہیں کہ جناب ہمیں 10 دن کی مہلت دی جائے, ہمیں مہینے کی مہلت دی جائے, اور یہ کیا جائے. آج پیش نہیں ہو سکتے, آج محترمہ بشرا صاحبہ وہ پیش نہیں ہو سکتی. ہماری بیٹیوں کو گھسیٹ کے لے کے گئے تھے اپنا عدالتوں میں. خدا را یہ اپنا کمپیریزن نہ کریں, کیونکہ اگر کمپیریزن کیا تو پھر بات بہت دور تلک نکلے گی. نواز شریف صاحب باہر تشریف لے گئے تھے علاج کے لیے. انشاءاللہ وہ پاکستان جلد آئیں گے اور قوم کے سامنے پیش ہوں گے. یہ در بدر ٹھوکریں اپوزیشن نے کھائی ہیں, ان کی بیٹیوں نے, ان کے بیٹوں نے, ان کے بزرگوں نے کھائی ہیں, عمران خان صاحب نے نہیں. ان کے خلاف جو ہمارے خلاف جو جعلی کیسز, ان کا کیا بنا؟ انہی کے زمانے میں عدالتوں نے فیصلے دیے اپنا ضمانتوں کے, آپ سب جانتے ہیں. آج اگر ٹھوس بنیادوں پر چاننگ کا کیس ہے, چاہے وہ توشہ خانہ, مجھے بتائیں توشہ خانہ کے کیس میں جعلی رسید, یہ ہے وہ اپنا شخص کی کرتوت جو پوری اپنا اپوزیشن کو جو چور اور ڈاکو کہتا تھا. جعلی رسید بلا خوف تردید میں آپ کو بتا رہا ہوں. اور تحفہ کون سا, خانہ کعبہ کی جو ماڈل ہے وہ گھڑی جو پتہ نہیں کتنے کروڑ روپے کی اس کی مالیت ہے, اس کو بیچ دیا دبئی میں, اور رسید اسلام آباد کے دکاندار سے لی. دکاندار بھی مکر گیا یہ میری رسید ہے نہیں. اور جس نے اپنا گھڑی خریدی, گھڑی تو میں نے خریدی ہے دبئی میں. اس سے بڑا قوم کے ساتھ جال سازی, فریب, دھوکہ, ڈاکہ اور چور بازاری کیا ہو سکتی ہے؟ معاف کیجئے میرا منہ نہ کھلوائیں, یہ محفل کسی اور کام کے لیے. اطمینان صاحب, ایک سیکنڈ, اطمینان صاحب, ایسے ایک منٹ, اطمینان صاحب. السلام علیکم. پرائم منسٹر صاحب, سب سے پہلے تو میں مبارکباد آپ کو اس بات میں دیتا ہوں کہ آپ کی پرسنل کاوشیں جو ہیں ہم نے پچھلے 2-3 ماہ سے تو بہت تیز ہوتی ہوئی دیکھیں, لیکن اللہ کی طرف سے یہ ہمیں کشن مارجن ملا ہے IMF کا لون. میں آپ کی توجہ آپ ہی کے کیے گئے ایک فیصلے کی طرف کابینہ میں جو آپ نے کیا تھا اس پہ دلوانا چاہتا ہوں, جس میں آپ نے حکومتی اخراجات میں کمی کے لیے ایک ٹاسک فورس بنائی تھی. آپ نہیں سمجھتے کیا کہ یہ اس وقت سب سے زیادہ ضروری ہے پاکستان کے لیے کہ یہ جو ہمیں کشن مارجن ملا ہے, جس کے بارے میں آپ نے بھی اور ڈار صاحب نے بھی تھوڑے دن پہلے ہمیں ایک ویڈیو کانفرنس پہ یہ بتایا تھا کہ واٹ آر دا فیوچر پلانز اور ہمارے اگلے پلانز کیا ہوں گے. تو میرا آپ کو مشورہ بھی ہے اور آپ سے سوال بھی ہے کہ جو حکومتی اخراجات ہیں, خاص طور پہ جس طرح آپ نے پنجاب میں بطور وزیر اعلیٰ پنجاب آپ کا بڑا مذاق بھی اڑایا گیا جب آپ مینار پاکستان پہ اجلاس کرتے تھے, لیکن اس سے ایک لوگوں کو جنہوں نے ٹیکس دینا ہے, جو اطلاع بھی ہے آگے کہ بجلی پر اور گیس پر پروبیبلی ٹیکس پڑ رہا ہے اور آگے مزید لگے گا, اس وقت لوگ ٹیکس بہتر طریقے سے یہاں مان لیں گے جب وہ یہ دیکھیں گے کہ حکومت اپنے اخراجات میں بھی کٹوتیاں کر رہی ہے. تو واٹس یور ٹیک سر؟
جی بہت شکریہ آپ نے جو بات کی ہے. آپ نے کوشچن مارجن کا، میں اس کو بریدر کہتا ہوں، اور یہ بریدر کو ہمیں اپرچونٹی میں کنورٹ کرنا ہوگا. اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں آپ کے سامنے، نواز شریف کی قیادت میں مسلم لیگ نون پوری طرح کمیٹڈ ہے اور پوری طرح یکسو ہے. انشاءاللہ مجھے پورا یقین ہے کہ اس حکومت کی جو باقی جو کولیشن پارٹنرز وہ بھی اسی طرح کی سوچ رکھتے ہیں، لیکن میں اپنی جماعت کی بات کر سکتا ہوں الحمدللہ کہ ہم پوری طرح یکسو ہیں. سب سے پہلے نواز شریف اور اس کی پارٹی اس میدان میں آگے بڑھے گی، قربانی اور اظہار کا مظاہرہ کریں گے. جس حالت میں، اگر ہم اپوزیشن میں ہیں تو اس حالت میں، اگر ہم حکومت میں ہیں تو آپ دیکھیں گے انشاءاللہ کہ کسی چیز سے ہم اپنا پیچھے نہیں ہٹیں گے، اور بڑی سے بڑی جو قربانی ہے وہ ہم آگے لے کے آئیں گے انشاءاللہ. یہ آپ ضرور دیکھیں گے، اور اس کا مظاہرہ اپنا ابھی ہم کر چکے. جو آپ نے بات کی کہ جو ٹاسک فورس بنی، اس میں اب آپ کو میں یہ کہہ، اور مجھے آپ کو بھی، اور مجھے بھی اور آپ کو بھی اس بات کی پوری تحسین دینی چاہیے کہ جن لوگوں نے مجھے آ کے کہا کابینہ کے کہ وزیر اعظم ہم اپنی تنخواہ جو ہے وہ فروغ نہیں کر سکتے، آپ ہمیں اس سے باہر رکھیں. میں نے بڑی خوشی سے ان کی بات مانی. ان میں سے ایک ہمارے وزیر تھے، انہوں نے کابینہ میں کہہ دیا، وہ بیچارے شہید ہو گئے، وہ بڑے نیک پارسا آدمی تھے. اس طرح کچھ اور لوگوں نے بھی کہا، اور باقی والنٹریلی اپنا بے شمار وزراء ایم او ایس اور وہ اپنی تنخواہ نہیں لے رہے. تو یہ ایک حقیر بات صحیح، لیکن یہ پہلی مرتبہ یہ ہوا ہے. مجھے بتائیں کہ جب سے یہ اعلان کیا، یہ کبھی ماضی میں اس طرح کی کوئی، لیکن اٹ از جسٹ ڈراپ ان دا اوشن. یہ بہت ایک بڑا ایک چیلنج ہے، اس کو ہمیں سب کو مل کے کرنا ہوگا انشاءاللہ. اور اس کے علاوہ جو میں بات جو کرنا چاہتا تھا، یہ بھی مجھے ڈار صاحب نے بھی یہی بتایا کہ آسٹیریٹی میجر جو ہیں یہ ایکسٹینڈ کیے گئے ہیں اس اگلے سال میں بھی. جو موجودہ جو بجٹ ہے جو 2023-24 اس کو بھی ہم نے کیا. اب دیکھیں کہ جو اپنا سینٹ میں چیئرمین سینٹ میں خود کہہ دیا کہ میں تنخواہوں میں اضافے کا میں نہیں کروں گا، اس کو ہم وڈرا کریں گے. بڑی اچھی بات ہے، اس کی تحسین کرنی چاہیے، ہمیں اس کو شاباش دینی چاہیے. اور بھی میرے پاس پریشر تھا، میں نے کہا میں تنخواہیں نہیں بڑھاؤں گا. تو یہ چھوٹی ایک سٹیپس ہیں، لیکن قطرہ قطرہ جو ہے وہ سمندر بنتا ہے. میرا یہ ایمان ہے کہ مسافر شب کو اٹھتا ہے جو جانا دور ہوتا ہے. جی عدنان، نہیں ایک سیکنڈ، ایک منٹ، یہ باری باری ہو رہا ہے، اس کو عدنان آپ بات کریں. اس کے بعد ان کو دیتا ہوں. جی جی. اس وقت دو کوشچن ملے. ایک کوشچن میرا پورے پاکستان کے جرنلسٹ کمیونٹی کی طرف سے ہے، اور ایک میرا آج کے آپ کے متعلقہ اس موضوع کی جانب سے. ایک تو میڈیا پر جو پابندیاں اس وقت پورے پاکستان کے اندر ہم فیس کر رہے ہیں، یہ میڈیا کے حوالے سے، پابندیوں کے حوالے سے ایک بدترین دور ہے. ایک تو یہ فرما دیجئے کہ یہ پابندیاں کب اور کیسے ختم ہوں گی کہ جرنلسٹ کو اپنی مرضی سے لکھنے اور بولنے کی اجازت مل جائے. جو فریڈم آف ایکسپریشن جس کے مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، تمام پولیٹیکل پارٹیاں وہ اس کی دائی ہیں، دعوے دار ہیں، لیکن عملاً اس طرح نہیں ہے. دوسرا، آپ نے بھی ایک معاشی پلان کی بات کی کہ پیرالل ہم آئی ایم ایف کے جو قرضے ہیں ان سے جان چھڑوا سکتے ہیں. بہت اچھی بات ہے، ہمیں پاؤں پہ کھڑا ہونا ہے. لیکن کیونکہ حکومت کا ٹینیور ختم ہونے جا رہا ہے، آگے اگست کے اندر اس کا ٹینیور ختم ہوگا، انٹرم گورنمنٹ آئے گی اور اس کے بعد نئی گورنمنٹ آئے گی. اس پلان کو کیسے آگے لے کے جایا جائے گا؟ کیونکہ اس گورنمنٹ کا جب ٹینیور ختم ہوگا اس کے بعد تو انٹرم اور اگلی گورنمنٹ پہ ہے. بہت اچھا یہ آپ کا سوال تھا. میں پہلا سوال جو پابندیوں کے بارے میں کسی پابندی کے حق میں نہیں ہوں، اور جو پیمرا کے قوانین ہیں، وزیر اطلاعات موجود ہیں، وہ اس کو ضرور اس کو ڈیل کریں گی. آپ کی اگر کوئی جائز بات ہے تو اس کو ہم بالکل سر آنکھوں پر. لیکن پھر میں ماضی میں جھانکنا نہیں چاہتا، لیکن ماضی قریب میں آپ جھانکیں تو جو کچھ ہوتا رہا وہ آپ کے سامنے ہے. لیکن یہ کہنے کے باوجود پھر میں کہوں گا کہ میں پابندیوں کے حق میں نہیں ہوں بالکل، اور آپ کی جائز باتوں کو ایڈریس ہونا چاہیے. اور جو بات آپ نے کہی کہ یہ جو میں نے اقتصادی جو پلان دیا ہے، تو یہ ہماری تو گورنمنٹ 45 دن میں بالکل آپ بالکل ٹھیک کہا آپ نے، بڑا صحیح آپ کا سوال ہے. دیکھیں کہ ایک ایک دن، ایک ایک لمحہ اس قوم کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ
لمحہ غنیمت جاننا چاہیے کہ پوری کوشش کر کے آپ دیکھیں. یہ میری بات اور میں سوال آپ کو پوائنٹ بتا رہا ہوں. 600 ارب روپے لگ بھگ فائنانس منسٹر کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, جو ایس او ایز ہیں یعنی جو اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز پی آئی اے, یہ اسٹیل مل اور اس طرح 600 ارب روپے تقریباً سال کا, اتنی اماؤنٹ تقریباً سال کا کھا جاتے ہیں. ان کو گرانٹس ملتی ہیں, ان کے لاسز ملا کے سب کچھ کیا یہ غریب. اب یہ جو آئی ایم ایف کا پروگرام ہے $3 بلین ملنا ہے, 600 ارب کا مطلب ہے روپوں میں $2 ارب بنتے ہیں یہ. تو اگر اسی طرح رہا تو آپ پاؤں پر کھڑے ہونے کے لیے آپ لاکھ جتن کر لیں, کامیابی نہیں ہوگی جب تک کہ جس کا کام اس کو ساجے. یہ کام پرائیویٹ سیکٹر کا ہے. حکومتیں اپنا جو ایئر کمپنیاں, اسٹیل ملیں, اسٹیمل پلانٹس, اپنا پیٹرولیم انڈسٹریز, ٹیکسٹائل, یہ حکومتوں کا کام نہیں ہے. حکومتوں کا کام ہے ان کو پالیسی دینا, فیسیلیٹیٹ کرنا, ان کو ون ونڈو کے ذریعے ان کی مدد کرنا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اب آپ دیکھیں کہ یہ ہم نے ہوٹلز کا جو ایئرپورٹس کا ہم نے کیا, وہ آپ دیکھیں کہ ہم نے پہلا جو ایئرپورٹ جو ہے اسلام آباد کا, اس کو شفاف طریقے سے پوری قانون کی پیروی کرتے ہوئے انشاءاللہ امید ہے کہ اگست کے شروع میں شاید ہم اس کو شفاف طریقے سے اس کو دے دیں, آؤٹ سورس کر دیں, اور اس کا جو فورن ایکسچینج آئے گا وہ خزانے میں جائے گا. اسی طرح پی آئی ہے لیکن یہ کام اب جو 1 سال فتنہ جو ہے اس نے اپنا وہ باز نہ آیا اس ملک میں, اور سازش اور اپنا بدترین فتنہ پھیلایا گیا اس ملک میں, اس نے تباہی کر دی. کیا مجھے بتائیں کون آئے گا یہاں پر اپنا انویسٹ کرنے؟ میں آپ کو میری طرف دیکھیں, میں آپ کو کہہ رہا ہوں بالکل ایمانداری سے کہ فتنہ اگر ہو, شورش ہو, سازش ہو, کوئی آ کے انویسٹ کرے گا؟ پروفٹس اینڈ انویسٹمنٹس گو ویئر اٹ فائنڈ اٹ سیلف موسٹ کمفرٹیبل انوائرمنٹ. یا پاکستانی سرمایہ کار کو لے لیں, باہر کو چھوڑ دیں, وہ نہیں سرمایہ کاری کرے گا جب اگر فتنہ ہوگا, سازش ہوگی, شورش ہوگا, انسٹیبلٹی ہوگی. تو اس لیے میری یہ اب خدا کرے کہ الیکشن کے نتیجے میں نئی حکومت جو بھی آئے, یہ آپ کا سوال کا جواب ہے, اس کو جس کو مینڈیٹ ملے تو یہی پروگرام ہے, ایکسپورٹس, ایگریکلچر, مائنز اینڈ منرلز اور انفارمیشن ٹیکنالوجی, اس سے پاکستان آگے بڑھے گا. پرائم منسٹر صاحب آپ کی اجازت سے جو میڈیا پہ پابندی کی بات کی, اس پہ میں صرف یہ بتا دوں, اور جو فیکٹس ہیں کہ ہم نے پچھلے 1 سال میں کسی صحافی کے پیٹ میں گولیاں لگتے, ان کی پسلیاں ٹوٹتے, ان کی ناک کی ہڈیاں ٹوٹتے, ان کی بچیوں کے باہر سے اسکولوں سے اغوا ہوتے ہوئے ہم نے کسی صحافی کو الحمدللہ نہیں دیکھا. اور جو انٹرنیشنل جریدے عمران خان صاحب کو میڈیا پریڈیٹر کہتے تھے, انہوں نے ہی شہباز شریف صاحب کی حکومت اور جو کولیشن گورنمنٹ ہے اس کو 7 پوائنٹس کی امپرومنٹ دی ہے ان فریڈم آف ایکسپریشن. اور یہ وہ تمام چیزیں جو آپ لوگوں میں دیکھیں, رننگ پروگرامس بند ہوتے تھے, ایک پروگرام آپ سائٹ کریں کہ چلتا پروگرام چلنے سے پہلے اور چلتا ہوا بند ہوا ہو, کسی صحافی کا قلم ٹوٹا ہو اور عرفان صدیقی صاحب کی طرح وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے گیا ہو. باقی بات یہ کہ کچھ کنسرنز اگر ہیں, جیسے پرائم منسٹر نے کہا, اس کو ہم کو ڈیل بھی کرتے رہتے ہیں, آپ کے ساتھ مل کر میں اس کو ایڈریس بھی کرتے ہیں. لیکن یہ ضرور پتہ ہونا چاہیے کہ جس وقت 9 مئی کا واقعہ ہوا تو جو سیاست ہوتی ہے اور جو ریاست کی جو اسٹیٹ کی بٹ ہوتی ہے اس میں ضرور فرق ہونا چاہیے. لیکن جو بھی اگر آپ کا کوئی اسپیسیفک کنسرن ہے تو اس کو میں پرسنلی آپ کے ساتھ ایڈریس کروں. نجم علی صاحب, یہ بڑا آپ ناراض ہو رہے ہیں. جی آپ کی محنت سے, آپ کی دیانت سے اور آپ کے پریکٹیکلزم سے انکار نہیں کیا جا سکتا. میں جو تبصرے اور تجزیے ہو رہے ہیں کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی میں کوئی میجر شفٹ آ رہی ہے اور ہم جو پالیسیز اختیار کر رہے ہیں ہمیں کوئی اس کی قیمت پے کرنا پڑ سکتی ہے, یا کچھ لوگوں نے باہر لابنگ فارمز ہائر کر لی ہیں, اس کا کوئی امپیکٹ آ سکتا ہے امریکہ میں, تو پاکستان کی خارجہ پالیسی کے حوالے سے بہت زیادہ بات ہو رہی ہے. کیا اس پر حکومت کچھ غور کر رہی ہے کہ ہمارے مین فیچرز کیا ہوں گے, ہماری خارجہ پالیسی کیا ہوگی؟ جناب وزیر اعظم, میں چونکہ ہمیشہ سے عوام کی بات کرتا ہوں, اکنامک ایکٹیویٹی سر بہت بڑھنی چاہیے. پنجاب کے اور ملک بھر کے تاجر جناب وزیر اعظم پریشان ہیں کہ کل سے رات 8 بجے دکانیں بند کرنے کا فیصلہ ہو رہا ہے. اس میں کاروبار بھی متاثر ہوگا اور لاکھوں لوگ, بچے جو راتوں کو کام کرتے ہیں وہ بھی متاثر ہوں گے. درخواست ہے کہ اس کو 8 بجے تک بڑھایا جائے, اس پر دیکھ لیا جائے, کیونکہ ابھی 7:30 7:15 تو مغرب ہو جاتی ہے. اور آخری چیز,
جناب وزیر اعظم، پنجاب آپ کا صوبہ ہے، آپ کا ہوم گراؤنڈ ہے، پنجاب کے لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں. آپ نے مہربانی کی، تنخواہوں میں 35% اضافہ کیا گیا اور پینشن میں 17.5%. لیکن پنجاب میں 30% اضافہ ہوا، وہ بھی انیشیل بیسک کی طرف لے جا رہے ہیں. اور دوسرا جو ہے پینشن میں صرف 5% اضافہ ہوا. جناب وزیر اعظم، پنجاب کے بوڑھے لوگ اس وقت سڑکوں پہ ہیں. 5% اضافہ جو ہے پینشن میں، وہ باقاعدہ ان کو مرنے پر مجبور کر دے گا. میں آپ سے درخواست کروں گا کہ پنجاب کی حکومت کو اس سلسلے میں بات کریں. یہ 3 چیزیں تھیں. بہت شکریہ، بڑی مہربانی. خارجہ پالیسی وہی ہے اور ہوگی انشاءاللہ جو پاکستان کے بہترین مفاد میں ہے، اور اس میں کوئی اپنا چھپانے کی بات نہیں ہے. جو ہمارے درینہ دوست ہیں، جو برادر ملک ہیں، ان کے ساتھ ہم اپنے تعلقات کو اور آگے بڑھا رہے ہیں اور پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو سرمایہ کاری کو آگے بڑھایا جائے، جو کہ آج کا سکہ رائج الوقت ہے. اور جو دوسرے ایسے ممالک بڑی طاقتیں ہیں، ان سے ہم کسی صورت بھی ناراضگی ہم مول نہیں لے سکتے. ان کے ساتھ ہم تعلقات کو بہتر بنانے میں پوری کوشش کر رہے ہیں اور اس میں کامیابی الحمدللہ ہو رہی ہے. یہ بات کہ آپ نے جو بتائی کہ پنجاب میں 30% تنخواہیں بڑھائی گئی ہیں اور پینشن 5%، تو وزیر اعلیٰ پنجاب حج پہ گئے ہوئے ہیں، تو میں انشاءاللہ جو ہی آتے ہیں یہ معاملہ ان کے ساتھ اٹھاؤں گا اور ان کے ساتھ بات کریں گے انشاءاللہ، اور اس کے لیے میں کوشش کروں گا اس میں توازن لایا جائے. جی عدنان، ایک منٹ جی عدنان. دکانوں کا بھی کوئی فیصلہ دیکھیے، ایک سیکنڈ، آپ یورپ چلے جائیں تو شام 6 بجے لندن کی تمام دکانیں بند ہوتی ہیں، بلکہ 5 بجے، کچھ 6 بجے. نہ یہ یورپ ہے، نہ یہ امریکہ ہے، یہ پاکستان ہے. معروضی حالات کو میرے سامنے رکھنا ہے، لیکن ابھی اس کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں ہوا. جی عدنان. شہباز صاحب، آپ کی بڑی اچھی کاوش رہی اور آج قوم جو ہے مبارکباد دے گی آپ کو کہ آپ نے ایک IMF کے ساتھ میں معاہدہ کیا. میرا سوال یہ ہے کہ جو شخص 9 مئی کے واقعے میں ملوث رہا اور سارا کچھ پیچھے بیٹھ کر کرتا رہا، کیا وہ اسے سزا ملے گی تاکہ آئندہ کسی کو یہ اجازت نہ ہو کہ جو پاک افواج ہیں ان کے تنصیبات پر حملہ کرے؟ دیکھیے، میں یہ کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں، آج پھر آپ کا سوال کا جواب دے دیتا ہوں، اس کا اعادہ کرتا ہوں کہ جو کوئی 9 مئی کے واقعے میں ملوث نہیں ہے، اس کو کوئی جو ملوث ہے کسی بھی طریقے سے، وہ قانون کے مطابق سزا سے نہیں بچ سکے گا. اور اس کا ہم نے فیصلہ کر دیا کہ سویلینز کا جو ادارے ہیں، جن سول ادارے جہاں پر حملے ہوئے، وہاں پر جو اینٹی ٹیررسٹ کورٹ میں چلیں گے مقدمے، اور جو فوجی جو ادارے ہیں جہاں پر وہاں پر حملے ہوئے ہیں، وہ آرمی ایکٹ میں ہوں گے. قاسم اوری صاحب. جی جنہوں نے سانحہ 9 مئی کیا، میں سمجھا آپ ریاست مدینہ کی بات کریں. تو ریاست پاکستان کے وہ مجرم جنہوں نے سانحہ 9 مئی کیا، IMF کی ڈیل کو روکنے کی کوششیں کی، وہ ماسٹر مائنڈ اور سہولت کار ابھی تک ذات پھرے ہیں، گرفتار نہیں ہوئے. اور دوسرا، روس سے پٹرول آ گیا، قیمتیں کب کم ہوں گی پٹرول کی؟ قانون کے شکنجے سے کوئی نہیں بچ سکے گا. اور آج شاید 3 دن پہلے ISPR کا جو بیان تھا، اس کے بعد کسی کو کسی قسم کی کوئی کنفیوژن نہیں ہونی چاہیے. جی الیاس صاحب ایکسپریس. آپ کی آواز نہیں آئی. معاہدہ کیا ڈار صاحب نے، اور بڑی مشکل وقت میں، کروشل ٹائم میں، جبکہ پاکستان کو پیسے دینے کی ضرورت تھی، قرضے اتارنے تھے. یہ ملک کے لوگ نہیں سمجھ سکیں گے، کیونکہ یہ بڑا ایک اہم کام تھا جو آپ نے کام کیا کہ قرضے اتارنے، ملک کو سٹیبل کرنا ہے. اگر پیسے ہوں گے تو سارا ریزروز ہوں گے تو ہم چلیں گے آگے. تو اس کے لیے ملک کو ڈیفالٹ سے بچانا، یہ باتیں جو چل رہی تھیں، اس میں یہ جو 4.5 سال میں جو ہوا ملک کے ساتھ، ڈیلے کیا، پالیسی ڈیلے کرنے کے بعد ملک کو ڈیفالٹ کی طرف لے جایا گیا ایک طریقے کے ساتھ. کیا ان لوگوں کے ساتھ بھی کوئی کارروائی کی جائے گی
इन लोगों को भी पकड़ा जाएगा, ऑडिट होगा इसका कर्जों का, कि कर्जों को किस तरह इस्तेमाल किया, लेट करके मुल्क को नुकसान पहुंचाएगा। ये मुल्क को नुकसान नहीं, एक आम आदमी से पूछे नीचे उसको कितना नुकसान हुआ, उसके घर का चूल्हा जलना बंद हो गया, उसके घर में बच्चे पढ़ना स्कूलों से उठ गए। आप पंजाब में रेशो देखें, पंजाब में स्कूलों से बच्चे कितने उठ गए पढ़ने, बच्चे माँ बाप पढ़ा नहीं सकते। अब ये सूरत हाल जो हुई है इसका कौन जिम्मेदार है? इन लोगों के साथ जो ज्यादती हुई है उनका अजाला किस तरह किया जाएगा? देखिए ये अवाम की अदालत इसका फैसला करेगी, वक्त आएगा इसका फैसला होगा, और दूध का दूध और पानी का पानी होगा। लेकिन ये बात आप सबके सामने रहनी चाहिए। मैं इस तरफ के जो मेरे मोहतरम भाई बैठे उनको भी गुजारिश कर रहा हूँ, इस तरफ भी, ये कहाँ का ये पाकिस्तानियत है, ये कहाँ की हुबल वतनी है कि आप पाकिस्तान के अंदर से और बाहर जो आपके गुमाश्ते बैठे हैं उनके ज़रिए आप बड़ी जो कुव्वत है उनको ये कहें कि पाकिस्तानी फ़ौज को असला ना दें, पाकिस्तानी फ़ौज को उनको आप अपना वेपन ना दें, इसलिए कि वो मेरी बात नहीं मान रहे। मुझे बताएं कि कभी किसी कोई मुहब्बे वतन कभी ये बात सोच सकता है इस तरह की जहरीली लॉबिंग की जाए, और लॉबिस्ट वहाँ पर ना उनको कहाँ से पैसा आ रहा है और कहाँ से दिया जा रहा है वो तो एक वक्त शायद उसका पता चल जाएगा। उनके ज़रिए वहाँ पर जो लॉबिंग की जा रही है पाकिस्तान के ख़िलाफ़, कि पाकिस्तान की आप मदद ना करें, आप ये ना करें, आप वो ना करें, ये कहाँ की पाकिस्तानियत है? इस तरह की मुल्क दुश्मनी तो शायद 75 साल में हमने कभी देखी नहीं। दुश्मन ने ये काम नहीं किया जो अब इन्होंने किया है। बिल्कुल भाई, अगर आपने नवाज शरीफ, मुझे बताएं, नवाज शरीफ को जब अपना उनको उतारा गया पनामा के बजाय अकामा में, तो नवाज शरीफ तो मुल्क के ख़िलाफ़ अपना बात करना तो दूर की बात, सोचा भी नहीं कभी, और हमेशा मुल्क की खैर मांगी, पाकिस्तान के अवाम की खैर मांगी। ये शख्स जिनको एक आईनी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के लिए अपना अलहदा किया गया, वो पाकिस्तान का दुश्मन बन गया। ये चीज़ देखती आंख ने पहले कभी नहीं देखी थी। जी आपकी इजाज़त से प्राइम साहब, चूँकि आपने पब्लिक डेट की बात की है तो मैं सिर्फ एक चीज़ अर्ज ये करें, माइक मेरे पास है, आप वो जवाब दे रहे हैं। मैं सिर्फ ऐड कर दूं, चूँकि उन्होंने पब्लिक डेट की बात की थी, कर्जों की बात, ये आए थे आपको विटनेस बना के कौम से वादा करके कि जी मैं 10,000 अरब कर्जे कम करूँगा। आपको याद है, स्क्रीन शॉट मौजूद है इनकी तकरीरों की, कि बहुत ज़्यादा कर्जा चढ़ गया है, 25,000 अरब के करीब, 24,952 था, राउंडेड ऑफ 25,000 अरब है, तो मैं 10,000 अरब कम करूँगा। तो कौन से वादा किया और मीडिया के सामने बैठ के कई दफ़ा किया। कहाँ छोड़ के गए पाकिस्तान को? 10,000 कम करने आए थे, 24,500 बढ़ा के गए। 25,000 अरब का जो कर्जा था उसको 49,500 रुपये लेके गए। जो पब्लिक एंड लायबिलिटी थी जो 30,000 अरब से ज़रा कम थी, 29,852, उसको ये 59,500, 59,500 पे छोड़, ये एक उन्होंने किया। दूसरा उन्होंने कहा जी मैंने एक कमीशन बनाया और एक कमेटी बनाई है, इन्वेस्टिगेट करेगी पीछे कर्जे जो हैं वो कहाँ गए। तो क्यों नहीं रिपोर्ट की कौम को? क्योंकि हर ये कर्जा जो किसी की मिनिस्ट्री में नहीं आता या किसी के ज़ाती अकाउंट में नहीं आता, हर कर्जा जो पाकिस्तान लेता है, चाहे वो एक पैसे का हो, वो पाकिस्तान की अवाम के अकाउंट नंबर 1 जिसे कहते हैं फेडरल कंसोलिडेटेड फंड अकाउंट विद स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, उसमें आता है, और जब रीपेमेंट करनी होती है उसी से जाता है। तो ये से झूठे वादे 10,000 कम करने आए। कमीशन की रिपोर्ट भी मुकम्मल हो गई हुई है, आप कहते हो तो मैं कौम के सामने पेश कर देता हूँ, ये नोट कर लें भाई। जी आप सवाल करना चाहते हैं, फरमाएं। मैं ये पूछना चाहता हूँ, जैसे जैसे हमारा मुल्क मुआशी तौर पर तनज़ली की तरफ गया तो उस वक्त ये तासर उभरता गया कि ये जो आम इंतखाबात है उस वक्त होंगे जब मुआशी हालात ठीक होंगे। अब इंशाल्लाह हो जाएंगे, अब लगता है। तो क्या आप बतौर वज़ीर आज़म आज ऐलान करते हैं कि मुकर्रर वक्त पर ही इलेक्शन होंगे, और क्या उस इलेक्शन में तहरीक इंसाफ हिस्सा ले सकेगी, और क्या तहरीक इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड भी बाकी जमातों की तरह मिलेगा? मैं तहरीक इंसाफ का कोई स्पोक्स पर्सन तो नहीं हूँ कि मैं उनका जवाब दूँ, वो जाने, उनका काम जाने। सवाल आपका ये है, उसका जवाब मैं दे देता हूँ। इंशाअल्लाह इस हुकूमत की मुद्दत पूरी होने पे हम हुकूमत को छोड़ देंगे। इलेक्शन का ऐलान करना, उसका इनेकाद करना इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का काम है, वो आइन के मुताबिक उसको करवाएंगे इंशाअल्लाह। आज़म साहब नेम कर लें, फिर उस वक्त आप आखिरी कर लें।
جی نعیم صاحب آپ آ رہی آواز بول رہے. السلام علیکم. شکریہ جی مریم صاحب. جناب وزیر اعظم صاحب, جب آپ وزیر اعلیٰ پنجاب تو اسپیڈی وزیر اعلیٰ آپ کو کہا جاتا تھا, بہت سارے آپ نے ایسے اقدام اس وقت بھی کیے تھے جس سے براہ راست ریلیف ایک غریب طبقے کو بھی ملا, جیسے کہ آپ نے لیپ ٹاپ کی ابھی پہلے بھی آپ نے خود بھی ذکر کیا کہ وہ لیپ ٹاپ ایسے بچوں کو بھی ملا جو آج بھی وہ استعمال کر کے گھر میں بیٹھ کے وہ آن لائن اپنے گھر کا گزارا کر رہے ہیں, کام کر رہے ہیں. اب جب سے آپ یہ مرکز کی آپ نے گورنمنٹ آپ کے پاس آئی, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ اس میں بہت ساری آپ کے حصے میں بدنامی بھی آئی مہنگائی کی وجہ سے, کہ مہنگائی مین ایشو ہے پبلک کا. آئی ایم ایف ملک چلانے کے لیے, حکومت چلانے کے لیے یہ آپ کی لیے بڑا ضروری ہے, لیکن عوام کو اس چیز کا سمجھ نہیں آتا. اس کا نا اس کے جو بھی فارمولہ ہے کہ آئی ایم ایف کا یہ کیسے اس سے عوام کو ریلیف ملے. عوام کو پتہ چلتا ہے کہ اس کا بجلی کا بل کم ہو اور اس کو پیٹرول جو ہے پیٹرول سستا ملے. رشیا سے دوسرا جہاز آ گیا, یہ بڑی خوشخبریاں ہم نے سوشل میڈیا پہ دیکھیں. تو میرا سوال یہ بھی ہے کہ یہ جو پیٹرول ہے, ایک تو عوام کو ریلیف ملے, جیسے کہ آپ ماضی میں آپ خود ایسے پروگرام کرتے رہے ہیں جس سے براہ راست ایک عام آدمی کو فائدہ ہو. اشرفیہ جو ہے اس کے تو بزنس ہی ایسے ہیں کہ ان کا کاروبار بھی بند ہو جائے کہ 10 سال تو وہ کھا سکتے ہیں آرام سے بیٹھ کے. تو ایک تنخواہ دار بندہ جو ہے اس کا اگر وہ کوئی جاب چلی جائے, جیسے ڈاؤن سائزنگ ہوتی ہے ایک چیز. دوسرا ایک بہت اہم چیز, جب آپ ٹیکسز لگاتے ہیں تو فرینڈلی نہیں لگاتے. جیسے کہ ابھی دکان کی بات آتی ہے, ہمارے یہاں کے رویے ایسے ہیں کہ ہم سو کے اٹھتے ہیں 12 بجے, پھر اس کے بعد ہوتا ہے یہ چیزیں, رویے بھی چینج کرنے کی ضرورت ہے. آپ ضرور دکانیں جو ہیں بند کروائیں, ٹائم پہ بند کروائیں تاکہ انرجی کی بچت ہو. اور ایک جیسے کہ پہلے بات چل چکی ہے کہ اس موضوع سے ہٹ کے بھی سوالات کیے گئے ہیں, مریم صاحبہ نے بھی کچھ بریف کیا. تو ہمارے ایک ساتھی ہیں عمران ریاض صاحب, ان کی جو بھی ہے قانون کے مطابق جو بھی ان کا جرم ہے, جو بھی انہوں نے گناہ کیا ہے, جو بھی سزا بنتی ہے, ان کو کم از کم سامنے لایا جائے, جیل میں رکھا جائے, ان کا ٹرائل کیا جائے, ہمیں پتہ لگنا چاہیے کہ وہ کہاں پہ. یہ شکریہ جی. مہنگائی کے حوالے سے جو آپ نے بات کی ہے وہ میں نے اس کا اعتراف کیا ہے. اور بھائی آواز نہیں آ رہی بھائی, اس کا میں نے اعتراف کیا ہے. مگر آپ نے دیکھا کہ 75 سالہ تاریخ میں پہلی مرتبہ اربوں روپے کی خطی رقم سے پنجاب میں اور کے پی میں مفت آٹے کی اسکیم چلائی گئی. مجھے اس کے بڑے خطرات تھے, بڑے رسک تھے, کچھ سامنے بھی آئے, لیکن ہر روز اس کو بہتر کرنے کی پوری کوشش کی. میں خود ہر جگہ پہنچتا رہا, وزیر اعلیٰ پنجاب ہر جگہ پہنچتے رہے, اور ان کا عملہ بھی. اور آپ نے دیکھا کہ وسط رمضان تک صورتحال بہت بہتر ہو گئی تھی. پوری طرح نہیں ہوئی لیکن بہت بہتر. تو یہ کیا تھا؟ یہ اربوں روپے کی اسکیم تھی, اور پاکستان کی تاریخ میں یہ اپنی نوعیت کی اپنی اسکیم تھی. اس کے باوجود بھی غریب آدمی بالکل پریشان ہے. اب روس سے جو تیل آیا ہے یہ یقیناً یہ اس کی قیمت جو مارکیٹ کی قیمت سے کم ہے. اس کا اب پہنچا ہے, یہ کروڈ آئل ہے, اس نے ریفائن ہونا ہے, اس میں وقت لگے گا. لیکن آپ کے ذہن میں یہ بات رہنی چاہیے کہ یہ مہنگائی جو ہے یہ عالمی ایک فیکٹر ہے. برطانیہ کو دیکھ لیں, مہنگائی نے وہاں پر عام آدمی کی زندگی اجرم بنا دی. برطانیہ جیسا ملک, وہاں پر عام آدمی چیخ اٹھا ہے. تو میں آپ سے بالکل متفق ہوں کہ مہنگائی کو کم کرنا چاہیے, لیکن اس کے کئی لوازمات ہیں. خود بھی آپ نے ایک بات کی کہ ہمیں اپنی عادتوں کو بدلنا ہوگا. اس کے بغیر اللہ تعالیٰ ہماری حالت نہیں سنوارے گا. وہ ایک بنیادی اس کا رول ہوگا. انشاءاللہ مل کر انشاءاللہ ان چیزوں کو ہم ضرور اس میں امپرومنٹ لے کے آئیں گے اور اس میں بہتری آئے گی. اور 1 لاکھ لیپ ٹاپ ہم اس سال تقسیم کر رہے ہیں, جو آرڈر دیا تھا میں نے پورے پاکستان میں. اور 1 لاکھ لیپ ٹاپ جو نیا سال شروع ہوا ہے فائنینشیل ایئر, اس میں انشاءاللہ دیے جائیں گے. جی
پرائم منسٹر صاحب میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گا، یہ آپ 1.25 سال کی آپ کی پہلی کامیابی ہے، آپ نے ہر طرح کے بیانات بھی دیے، ساگڈار صاحب بیٹھے ہیں IMF کے خلاف، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان آپ کے دور میں ڈیفالٹ ہونے سے بچ گیا. آپ کے دور میں ڈیفالٹ ہونے سے بچ گیا. $4 ارب ہمارے پاس پڑے ہوئے ہیں، وہ بھی مانگے تانگے کے. دوسری بات یہ ہے کہ حکومت پاکستان ڈیفالٹ تو نہیں ہو رہا فی الحال، لیکن پاکستان کی عوام ڈیفالٹ ہو چکی ہے. آپ نے ابھی عید کا ذکر کیا، باہر سے آئے ہیں، آپ کو کہیں بھی عید کا سما، عید کا ماحول نظر نہیں آ رہا ہوگا. مہنگائی، غربت، بروزگاری نے اتنا ملک کا عوام کا کام خراب کر دیا ہوا ہے کہ لوگوں کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے، پیسے نہیں ہیں، اور بجلی دینے کے پیسے نہیں ہیں. اسٹیٹ بینک کے گورنر بیٹھی انہوں نے 1% شرح سود اور بڑھا دی ہے. 300 ارب روپے کے ٹیکس مزید لگانے کی بات ہو رہی ہے. 60 روپے پیٹرول کے پر لیٹر پہ لیوی لگنے کی بات ہو رہی ہے. بجلی اور گیس کی قیمتیں بڑھانے کی ابھی تک ہے 300 ارب مزید لگیں گے. بات یہ ہے کہ آپ کے یہ ٹیکس تو لگے رہیں گے، لیکن یہ عوام پہ لگیں گے. اب آپ IMF سے کامیاب ہوئے ہیں، تو کیا غریب عوام کو جو مہنگائی ہے اس سے کوئی نجات ملنے کا آپ کے پاس وہ بھی کوئی پلان ہے کہ نہیں ہے؟ آپ کی بات ساری سن لی. یقیناً یہ باتیں جو آپ نے کی اس میں یہ درست ہے، مہنگائی ہے. میں ایک دفعہ نہیں 10 دفعہ اس کا اعتراف کر چکا ہوں. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ کیا 1.25 سال تو نہیں، ہمیں آئے ہوئے 14 مہینے، بس 1.25 سال ہی میں مان لیتا ہوں، آپ ٹھیک کہتے ہیں. کیا 1 روپے کے کرپشن کی بعض گزشتہ آپ نے سنی اس حکومت کی؟ بلکہ میں نے خود نمائی سے بچنے کے لیے میں نے یہاں پر مثالیں نہیں دی، ایک جنرل مثال دی تھی. آج میں آپ کو اب بتا رہا ہوں، چونکہ آپ یہ سوال کریں پر میں نے آپ کا جواب بھی دینا ہے. ابھی معاہدہ ہوا ہے ہمارے ایٹامک انرجی کمیشن کا اور چائنا کے انرجی کمیشن کا ایک اور 1200 میگا واٹ بجلی کے منصوبے کے لیے، جو ایٹمی توانائی سے وہ بجلی بنے گی. چین نے نہ صرف قیمتیں وہی رکھیں جو نواز شریف کے دور میں جو منصوبے یہ خریدے گئے تھے اسی قسم کے، میاں نواز شریف اس کے موجد ہیں، نہ صرف وہ برقرار رکھیں. اگر جس مہنگائی کی اور جس سب اس کا اعتراف کرتے ہیں، اگر 10% سالانہ اوسط اس کی اپنا اضافہ کر دیا جائے انفلیشن، چین نے وہ بھی اس میں شامل نہیں کیا. بلکہ میری خواہش اور درخواست پر یہ جو سلمان غنی کا اور ان کا بھی جواب مل جائے گا، ان کا ولی صاحب کا، نجم ولی کا، کہ خارجہ پالیسی 30 ارب روپے چین نے اس میں مزید کمی کی ہے. 30 ارب روپے اس بدترین مہنگائی کے دور میں نیٹ ڈسکاؤنٹ دیا. قیمتیں 2017 کی جو پلانٹ اس زمانے میں آئے، اس 6 سال میں 7 سال میں جو انفلیشن بڑھی کوئی اس میں اضافہ نہیں کیا. اس کے باوجود میری درخواست پر چینی حکومت نے مہربانی کی اور 30 ارب روپے اس میں کمی کر دی. چین پاکستان دوستی میں کوئی فرق آیا؟ بلکہ بڑی ہے اپنے دوستی، کیونکہ یہ اعتماد کے رشتے ہیں، یہ ٹرانسپیرنٹ رشتے ہیں. مہربانی کر کے ذرا غور فرمائیں. جب 35 روپے تھی اپنا پر کلو آٹا، کہاں قیمت پہنچ گئی؟ جب 52 روپے تھا چینی کی قیمت، 100 روپے سے کراس کر گئی. کرپشن دن رات اس کے ہوتے تھے، مگر چور ڈاکو کا بیانیہ ہوتا تھا. کرپشن کا کوئی کہا میں آج کمیشن بنا رہا ہوں، کل کمیشن، کیا کسی کمیشن کی رپورٹ آئی؟ مجھے تو کسی کمیشن کو بنانے کی ضرورت نہیں پڑی. اگر کوئی رپورٹ آتی تو میں اس کے لیے حاضر ہوں بالکل. تو جہاں پر مہنگائی ہے، ایک عالمی ایک فیکٹر ہے، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اس کے لیے کوشش کی جا رہی ہے انسانی حد تک کوشش. اور یہ IMF کے ساتھ جو معاہدہ ہوا یہ کوئی مہنگائی کو راتوں رات کم نہیں کر دے گا، بلکہ سخت حالات ہیں. لیکن اس نے پاکستان کو، اگر ہم ایمانداری سے کام کریں گے، پاکستانی جو معاش ہے اس کو وہ مستحکم ہوگی. ریزرو جس طرح انہوں نے بتائے ہیں کہ اگر صحیح معاملات چلیں گے تو جولائی کے اینڈ میں 14-15 ارب ڈالر کے ریزرو ہو جائیں گے. یہ اس کا ایک فائدہ ہے. اور پھر ہماری ہمارے جو کاروبار ہے، جس طرح بتایا کہ اس وقت تک ہم 3 مدوں میں اپنا جو میڈیکل انسٹرومنٹس، ادویات، آپ کی اپنا فوڈ آئٹمس، اور تیسری جو ایکسپورٹرز کے لیے سامان، ان کے لیے ایلچیز کھولتے تھے.
बेपनाह नुकसान हो रहा था हमारे अपने कारोबारी हजरात को। अब इंशाअल्लाह वो एलसीज खुलेंगे और कारोबार जो है वो पूरी स्पीड के साथ चलेगा। तो ये आहिस्ता आहिस्ता हमारी इकनॉमिक रिकवरी होगी। लेकिन जो तबाही हुई है उसका भी तो आप किसी को पूछे ना, जिन्होंने बदतरीन मैनेजमेंट की और तबाही कर दी, जो कहते थे कि 1 रुपया अपना रुपए की कीमत बढ़ती है तो जनाब 100 रुपये का नुकसान होता है। तो जब उनके ज़माने में 10 रुपये यकमुश्त बढ़ा, मुझे तो पता ही नहीं, मैंने तो टेलीविज़न पे सुना है। क्या हाकम इस तरह के होते हैं कि वो टेलीविज़न पर उनको खबरें मिलती हैं? खुदारा कुछ इस कौम पर रहम करें। जी डॉक्टर साहब। जी मैं आपको लाइटर नोट पे ये याद कराना चाहूँ, मुझे तो बड़ा एक ग्रेट चेंज नज़र आ रही है कि जब मैं देखा करता था पहले तो इमरान खान साहब तो अपनी मर्जी के सिर्फ सहाफ़ी सिलेक्टेड बाकायदा क्रॉस लगते थे कि ये इसको नहीं बुलाना है, और आज शहबाज शरीफ साहब ने ना सिर्फ अक्रॉस दी बोर्ड बुलाया है और आपको खुले दिल से हर सवाल का जवाब दे रहे हैं। तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट चेंज, इसको तो आप कम रियलाइज करें। चलिए मैं बस आपने पता नहीं क्या सवाल कर दिया इन्होंने, अपना और सवाल कर दिया। IMF के मुआहदे की सूरत में नो डाउट के महंगाई का एक इम्पैक्ट आएगा, लेकिन इसकी एक पॉलिटिकल जो प्राइस है वो भी जो है आपको अदा करनी है। तो क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून उस पॉलिटिकल प्राइस को पे करने के लिए तैयार है? क्योंकि इलेक्शन करीब हैं और नो डाउट आपकी एफर्ट्स आपकी जगह पे हैं, आपने पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने से बचाया, लेकिन इसकी एक पॉलिटिकल प्राइस है और सियासतदान के लिए पॉलिटिकल प्राइस पे करना जो है वो एक मुश्किल एक काम है। दूसरा, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की वापसी का रोड मैप बताइए। एक बात रह गई थी आपसे, मैं गुजारिश मैं आपसे मुखातिब हूँ। इमरान नियाज़ी ने अपनी तनख्वाह बढ़ा ली थी, आपको पता खुद ही कि मेरा गुजारा नहीं होता। 40 करोड़ रुपए की घड़ी भेज दी, जारी रसीद दे दी और गुजारा नहीं होता। जी इंशाल्लाह मियाँ साहब जल्द आएंगे, इंशाल्लाह जल्द आएंगे। एक सेकंड मैं दे रही हूँ सबको, आप उनको दे दें डिसिप्लिन रखने, सबको दे दिया मौका। सर सवाल मेरा पाकिस्तान के, मैंने जिंदगी की सबसे लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस को अटेंड कर रहा हूँ सर, पता नहीं आज आपने मेरे साथ क्या कर दिया है। सर सवाल ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर भी हैं, ये महंगाई का मलबा जो है ये मजीद हमें लग रहा है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद और परसों मुसद्दिक मलिक साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी लाहौर में, उसके बाद के अवाम को रिलीफ तो नहीं मिलने वाला। तो आइंदा आने वाले इलेक्शन में क्या मुस्लिम लीग नून जो है जो तनख्वाह में इजाफा किया वो इंटेक्ट है, 35% जो इजाफा किया वो इंटेक्ट है, 17.5% जो पेंशन में इजाफा किया वो इंटेक्ट है, अल्लाह ताला के फजल करम से। कि आम आवाम जो है वो आइंदा आने वाले इलेक्शन में लगता है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो सर्वाइव कर पाएगी? ये तो अल्लाह ताला जानता है, हम अपनी हद्दुल मक़दूर और इंसानियत तक कोशिश करेंगे, नताइज अल्लाह के हाथ में। मेरा सवाल मेरा ये है कि आलम इस्लाम की वाहिद एटमी ताकत इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान फखरिया नहीं है, लम्हा फिक्रिया है, ये शुरू में कहा। सवाल ये है कि आलम इस्लाम की वाहिद एटमी ताकत इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के हाथों में कशकोल पकड़ाने वाले किरदारों का तयन कब और कौन करेगा और क्या उनको वाकई सजा मिल जा सकेगी? दूसरी तरफ आपने फरमाया कि अशराफिया को कुर्बानी देने की ज़रूरत है, जबकि वही पिछले दिनों जो सेनेट से बिल पास हुआ चेयरमैन सेनेट की मराद का, क्या ये खुला तजाद नहीं? अरे वो वापस हो रहा है जी, वो वापस हो रहा है, बहुत अच्छा किया उन्होंने, वो वापस हो रहा है। मैंने नेशनल असम्बली में कोई तनख्वाह नहीं बढ़ाई। देखिए एक तरफ कशकोल है, एक तरफ न्यूक्लियर ताकत है, आग और पानी इकट्ठे नहीं रह सकते। मैं कई मरतबा कह चुका हूँ, वक्त आ गया उसका फैसला लेना है। थैंक यू। मईशत के लिए बड़ी खबर, पाकिस्तान और IMF के दरमियान मामला तय पा गए। स्टाफ लेवल मुआहदे पर दस्तखत स्टैंड बाई थे और ये कहा कि पाकिस्तान का IMF के साथ स्टाफ लेवल मुआहदा तय पा गया है और उस हवाले से पूरी कौम को आगाह किया जा रहा है। साथ ही साथ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि मुद्दत पूरी होते ही हम हुकूमत छोड़ देंगे। चीन ने पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट होने से बचाया, दोस्त ममालिक ने भी मुश्किलात से निकाला। IMF के साथ मुख्तसर मुद्दत के मुआहदे के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। ईद उल अज़हा पर कुर्बानी के लिए एहतियाती तदाबीर। कुर्बानी करते वक्त सफाई सुथराई का खास ख्याल रखें।
तजुर्बेकार शख्स से जानवर ज़िबा करवाएं। जानवर को एहतियात के साथ जमीन पर गिराएं। जानवर ज़िबा करते वक्त अपने आप को जख्म लगने से बचाएं। कुर्बानी करते वक्त तमाम इस्लामी उसूलों को मलहूज़े खातिर रखें। कुर्बानी के बाद खून पर चूना डालें। कुर्बानी के आलाइशों और बाकियात को खुली जगह पर ना डालें। जानवरों के फुजले और आलाइशों को महफूज तरीके से तल्फ करें। गंदगी फैलाने से गुरेज करें और हुकूमती हिदायत पर अमल करें। एहतियात और सफाई सबसे अहम है। अपने मुल्क को साफ रखें और पाकिस्तान को बदलें बोल के साथ। बोल की सफाई मुहिम का हिस्सा बनने के लिए अभी इस नंबर पर राब्ता करें 0337 0310 377 ताकि बोल आपकी शिकायत मुतल्लिका इदारों तक पहुंचा सके। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।